अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सबका खुश आमदीद। हमारी आज की नॉवेल कज़िन मैरिज बेस्ड नॉवेल है, रोमांटिक नॉवेल है और आफ्टर निकाह बेस्ड नॉवेल है। देसी और विलायती मोहब्बत की खूबसूरत सी दास्तान है। फैमिली नॉवेल है, फ़नी है और खूबसूरत सी रोमांटिक नॉवेल है। टू कपल बेस्ड नॉवेल है, एज डिफरेंट बेस्ड भी नॉवेल है। चलिए बढ़ते हैं हमारी खूबसूरत सी और प्यारी सी नॉवेल की जानिब। तो आप जा रहे, वो ये सवाल एक हफ्ते से दिन में 100 मरतबा सुन रहा था। आखिरी नज़र बैग में सलीके से पड़े कपड़ों पर डालकर वो बैग बंद करता खड़ा हुआ। रुख मोड़ कर कुशन पर बैठी 18 साला लड़की को देखा। कितनी मरतबा पूछोगी? मुझे यकीन नहीं आ रहा ना, आप कभी अचानक कहीं नहीं गए, बल्कि इतनी दूर कभी नहीं गए। लहजे में शिकवा भी था और उसके जाने का गम भी। वापस आ जाऊंगा, तुम परेशान मत हो। चंद लम्हे खामोशी में सड़के थे। क्या मैं नहीं जा सकती? भोले से सवाल किया गया। मोबाइल से सर उठाए उसने फजर की जानिब देखा। उसके सवाल पर वो मुस्कुराया था। अगली मर्तबा हम सब इकट्ठे चलेंगे। मुतवक्का जवाब पर फजर ने आंखें घुमाए सर हिला दिया। कुशन से उठती वो उसके करीब आई। वहाँ सबको सलाम कहिएगा और ये भी बताइएगा कि मुझे उन सब से मिलने का बहुत शौक है। फजर के इश्तियाक पर मोबाइल साइड पर रखता हंस दिया। ठीक है, और कोई पैगाम? हाथ सीने पर बांधे पूछा। और मेरे साथ फेस टाइम पर आना है। मैं उनका घर और उन सबको देखूंगी। जवाबन सर हिलाया गया। वो तुम्हारा भी घर है? हाँ, जहाँ मैं कभी नहीं गई। मुंह बनाए शिकवा किया था। मैं जा रहा हूँ ना, वापस आ जाऊँ तो सब साथ में चलेंगे। नज़र उसके बैग पर रखे उसने सर हिला दिया। आ जाओ, मॉम डैड की तरफ चलते हैं। फजर को अपने बाजू के सार में लेता वो बाहर की जानिब बढ़ गया। तेजी से हाथ चलाओ शिम्मी, जितना खाती हो उतना लगाओ भी जरा। नगीना की आवाज़ पर सहन में झाड़ू लगाती शिम्मी ने मुंह बसोरा। बस मेरे खाने पर नजर रखना आप बेगम जी, आगे ही मुझे कमजोरी हो गई है। इतनी भारी भरकम कमजोरी पर नगीना ने आंखें निकाले उसे देखा था। जिस पर सीधी होती वो तेजी से हाथ चलाने लगी। मुश्क कहाँ है? बुलाओ उसे जरा मेरे पास। नगीना के हुक्म पर झाड़ू छोड़ती शिम्मी दाएं जानिब कतार बने कमरों की जानिब बढ़ गई। दूसरे कमरे का दरवाजे पर दस्तक देती वो अंदर दाखिल हुई। ऐन मुतवक्का मुश्क बीबी बेड पर पड़ी गहरी नींद में ऊँघ रही थी। दुपट्टा आधा बेड पर आधा जमीन को सलामी दे रहा था। रोशन दिन के बावजूद कमरे में गहरी रात का समा था। बिना किसी तकल्लुफ के शिम्मी ने कमरे की सारी रोशनियां जलाकर बेड पर पड़ी जिंदा लाश में हरकत पैदा कर दी थी। मुश्क बीबी उठ जाए जी, बाहर सुबह के बाद दिन निकल आया है। उसके सर पर खड़ी वो बोल रही थी। दिन के बाद शाम भी आएगी, लेकिन इससे पहले तुम मेरे कमरे से निकल जाओ। हाथ मारकर दुपट्टा अपने तरफ खींच कर आंखों पर रखा था। नहीं जी, नगीना बेगम ने सख्ती से बुलाने को कहा है। उसका नाम भी शिम्मी था। ठीक है, जाओ, मैं आती हूँ। हनूज नींद में डूबी आवाज़ आई। सर नफी मिलाया शिम्मी ने उसकी दरख्वास्त को खारिज किया। आप उठकर मेरे साथ ही चले, मुझे दोबारा चक्कर ज़रूर लगाना है। सबर का पैमाना बस यही तक था। जवाब लबरेज हुआ चाहता था। दुपट्टा जोर से फेंकती वो बेड पर उठकर बैठी थी। उलझी हुई जुल्फे और आंखों में नींद के डोरे। उन पर गज़लें लिखने वाले शायर कभी मुश्क बीबी को एक नज़र देख ले तो अपनी गज़लें समंदर में बहा दे। नहीं, अब इतनी भी खौफनाक नहीं थी। बस पक्की नींद से बीबी को जगा दिया गया था। मुझे एक खून माफ़ होता तो वो मैं तुम्हारी जुबान का करती शिम्मी। खौफनाक तेवर लिए वो बोली थी। रत्ती तो कुछ भी नहीं जितना असर शिम्मी ने लिया था। अब उठ ही गई है तो साथ चली भी चले। बीजान कमरे से बाहर आ गई तो सबकी शामत आ जाएगी। आजकल वो वैसे भी हवेली के हर एक जी रूह को काम करता देखना चाहती है। मैंने ये अपनी शक्ल धोनी है और ये अपने बालों को समेटना है, इसलिए तुम अपनी शक्ल गुम करो, मैं खुद आ जाऊंगी बाहर। अपने चेहरे और बालों को पकड़े बाकायदा शिम्मी को दिखाया था। मजीद बहस किए बगैर वो सर हिलाती कमरे से निकल गई। सोने भी नहीं देते लोग, अभी 12 ही तो बजे है। बालों को दोनों हाथों की मुट्ठी में लिए वो अंदर ही अंदर चीख रही थी। पाँव पटकती दुपट्टा बेड पर फेंके वो वॉशरूम की जानिब बढ़ गई थी। आइए आइए, उठ गई मलेका को सारियां, अभी और नींद लेना बाकी थी। बीजान के ठंडे ठार लहजे पर मुंह बनाती उनके करीब आकर जोर से गले लगाए उन्हीं के पास बैठ गई। सब्जी बनाती नगीना ने सनफी मिलाते उसे अपने इनाम को देखा था। नाश्ता कर ले, उसके बाद तूने शम्मी के साथ मिलकर हिसान के साथ वाला कमरा सेट करना है। बीजान के हुक्म पर जमाई रोकती हैरानगी से मुड़ी। शिम्मी को तो पैसे मिलते हैं काम करने के, मैं किस खुशी में अपनी जान पर जुल्म करूं? मुश्क सिर्फ कमरा सेट करना है, कमरे पर लेंटर नहीं डालना है।
نگینہ کے تنبیہی لہجے کا اتنا سا بھی اثر لیے بغیر وہ شمی کے ہاتھ سے ناشتے کی ٹرے لیے پاؤں پسار کر بیٹھ گئی۔ ویسے کمرہ کس کے لیے سیٹ کرنا ہے؟ نوالا منہ میں ڈالتی بولی۔ او بی بی جان، کہیں دادا جان سے علیحدگی تو نہیں اختیار کر لیا آپ نے؟ کسی کے بھی جواب سے پہلے وہ خود ہی بول گئی تھی۔ معمول کے مطابق نگینہ نے اپنی بیٹی کی دانشوری پر سر ہلایا تھا۔ دل کرتا ہے مشک تیری سوچ پر اش اش کروں۔ ہاں ہاں ضرور کرے، چائے کی چسکی لیتی ہو ہنس کر بولی تھی۔ عارف بھائی کا بیٹا آ رہا ہے کل کینیڈا سے۔ نگینہ کی بات پر ایک لمحے کے لیے رکتی وہ کندھے اچکائے پھر سے ناشتے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ میرا پوتا پہلی مرتبہ اپنے گھر آ رہا ہے، میرا بس چلے تو میں ساری حویلی سجا دوں۔ بی جان کی ایموشنل ٹیون سنتی وہ ناک چڑھائے کھانے پر ہی لگی رہی۔ ساری حویلی منجوا تو دی ہے شمی سے، دیکھے تو بیچاری کا آدھا وزن بھی نہیں رہا۔ پاس سے گزرتی شمی نے اپنے غم میں سر ہلایا تھا۔ مشک میں تجھے پہلے ہی سمجھا رہی ہوں، جب تک وہ یہاں رہے گا خبردار کوئی الٹی حرکت کی۔ ہاتھ جھاڑ کر ٹرے سائڈ پر رکھے وہ سیدھی ہوئی۔ تو کینیڈا سے یہاں میری حرکتیں دیکھنے نہیں آ رہا بی جان، بے فکر ہے آپ۔ دوپٹہ لاپرواہی سے کندھے پر ڈالتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ شمی کے ساتھ جاؤ، کمرہ ٹھیک سے تیار کرنا ہے۔ نگینہ کے حکم پر چاروں ناچار سر ہلائے وہ نئے آنے والے مہمان کی جائے پناہ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ مشک بی بی موبائل چھوڑ کر تھوڑا سا ہاتھ پڑا بھی مروا ہی دے۔ فرنیچر پر کپڑا رگڑتی شمی نے منہ بناتے موبائل پر مصروف مشک کو دیکھا۔ کب سے تمہیں گائیڈ کر رہی ہوں، اتنا کافی نہیں ہے کیا؟ چلو اب جلدی سے ختم کرو، مجھے اور بھی کام ہے۔ اتنی بڑی مدد پر شمی کا واقعی دل کیا تھا رو دے۔ مزید کچھ بولے وہ اپنے کام پر لگ گئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر مشک نے سر اٹھائے اندر آنے والے کو دیکھا تھا، نہیں بلکہ آنے والی کو۔ مجھے تو یہ سن کر فالج پڑنے والا تھا کہ مشک کمرہ صاف کریے۔ شکر ہے مولا، میں غلط تھی۔ عدن کی بات پر وہ دانت نکالے کھڑی ہوئی۔ بس میں نہیں چاہتی کہ میں ایسا کچھ کروں جس سے تم سب اللہ کو پیارے ہو جاؤ۔ عدن نے ہاتھ جھلاتے بات ہوا میں اڑائی تھی۔ اتنی تیاریاں کیوں ویسے؟ شمی کی زور شور کی صفائی دیکھتی ہوئی بولی۔ کینیڈا سے گورا آ رہا ہے۔ گورے کی آواز پر شمی نے حیرانی سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ہے سچی میں گورا ہے کیا؟ شمی کے پرجوش لہجے پر مشک نے آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھا، جس پر سر ہلاتی واپس کام پر لگ گئی۔ گورا مطلب؟ عدن ناسمجھی سے پوچھا۔ محترم ہمدان عارف تشریف لا رہے ہمارے اس غریب کھانے میں۔ بازوؤں کو کھول کر زور سے جھلایا۔ اوہ عارف ماموں کا بیٹا؟ بالکل وہی۔ خیریت سے آ رہا ہے؟ عدن تھی۔ سوال تو ہونے تھے، بی جان کے سامنے پوچھنا، ایسا جواب دیں گی کہ گھر سے بے گھر معلوم ہوگی۔ ویسے رمضان گزارنے آ رہا ہے، شاید عید بھی یہاں ہی کرے، لاپرواہی سے بتایا گیا۔ عدن نے سر ہلایا تھا۔ خیر چھوڑو، میں تمہیں کچھ دکھانے آئی تھی۔ ایک دم سے پرجوش انداز پر مشک نے سوالی انداز میں سے دیکھا۔ رمضان آفر لگی ہے۔ موبائل اس کے سامنے کیے کپڑوں کی کلیکشن دکھائی۔ مشک کے چہرے پر بہار کے سارے پھولوں کا رنگ آیا تھا۔ ہائے اللہ، تمہیں جڑواں بچے دے عدن۔ موبائل عدن کے ہاتھ سے پکڑتی وہ کرسی پر براجمان ہو گئی۔ سر ہلاتی عدن اس کے ساتھ بیٹھتی کپڑوں کو چھاننے لگ گئی تھی۔ میرا بھتیجا کل پاکستان اپنے گھر پہلی مرتبہ آ رہا ہے، مگر مجال ہے جو کسی نے آدھی زبان سے بھی اس بارے میں ذکر کیا ہو۔ زینت بیگم ہوں اور شکوے نہ ہوں، کوئی بات نہیں بن رہی تھی۔ 2 دن پہلے ہی اپنے دادا کو فون کر کے اس نے بتایا تھا۔ تسبیح کے دانے گراتی بھی جان لاپرواہی سے بولی تھی۔ 2 دن میں پورے 48 گھنٹے ہوتے ہیں، اس میں سے چند سیکنڈ نکال کر مجھے بتا دیا جاتا تو کوئی گونگا نہ ہوتا۔ ہاتھ ہلاتی وہ سختی سے بول رہی تھی۔ الگ بات ہے، اس سختی کا اثر کوئی لیتا نہیں تھا۔ کیوں؟ تو نے ڈھول بجانے تھے یا گھوڑیاں نچوانی تھی جو تجھے خبر دیتے؟ جب بھی دہلیز پر قدم رکھتی ہے ایک شکوہ تیار ہوتا ہے تیرے پاس۔ اگر وہ زینت بیگم تھی تو یہ بی جان تھی، ان کی اماں جان۔ منہ بناتی وہ رخ موڑے نگینہ کی جانب مڑی۔ دروازے کے ساتھ دروازہ جڑا ہے نگینہ، تم نے بھی نہیں بتایا۔ اب کی بار نشانہ نگینہ کو بنایا تھا۔ آپ کا تو پھر دروازہ الگ ہے، میں اس گھر کے اندر رہتی ہوں، مگر مجھے آج پتہ چل رہا ہے۔ بلند آواز میں اپنی بات کہتی وہ زینت کے ساتھ ہی چارپائی پر برجمان ہو گئی۔ امی پہلے تو کبھی آپ کی زبان سے بھتیجے کا ذکر نہیں سنا، اچانک ہی محبت پھوٹ گئی۔ عدن کی بات پر جہاں مشک ہنسی تھی وہاں ہی زینت نے اپنی بیٹی کو گھوری سے نوازا تھا۔ میں کسی سے کیا شکوہ کروں، میری اپنی اولاد ہی نہیں ٹھیک، دہائی دی گئی تھی۔ عدن نے لاپرواہی سے ماں کا ڈائلاگ سنا تھا۔ اب وہ آ رہا ہے تو سب اس کے ساتھ عزت و محبت سے پیش آئیں۔ بی جان نے ٹیک لگائے بولا۔ کیوں نہیں بی جان، ہمارا اپنا بچہ ہے وہ، ہمیں تو خوشی ہے کہ اب سب ٹھیک ہو گیا ہے، ابا جان اور آپ کی ناراضگی ختم ہو گئی۔ نگینہ کی بات پر زینت نے اس بات میں سلایا تھا۔ دھکے کی ناراضگی تھی، اماں کی بھی، زینت بولی تھی۔
ویجان نے کڑے تیوروں سے انہیں دیکھا تھا۔ لڑکیاں اٹھ کر جا چکی تھی، اب صرف وہی تینوں نفوس باہمی گفتگو تھی۔ جب اولاد کو پال پوس کر جوان کرے اور وہ اپنی منمانی کرنے لگے تو ماں باپ کی ناراضگی بجا ہوتی ہے۔ ہمدان اور فجر کی خاطر اسے معاف کیا ہے، ورنہ کبھی دل نرم نہ پڑتا۔ لہجے میں شکوہ بھی تھا اور نمی بھی۔ تحریم اچھی شریک حیات ثابت ہوئی عارف بھائی کے لیے۔ اماں جی مسلمان بھی ہو گئی اور بچوں کو بھی اپنوں سے بیگانہ نہ کیا۔ بیچاری ایک ہی مرتبہ آئی تھی پاکستان اور آپ کے ماتھے کی سلوٹی نہیں گئی 4 ہفتے۔ زینت کی بات پر بیجان نے لاپرواہی سے سر ہلایا تھا، جیسے کہہ رہی ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اپنی ماں کو مت بتا، میں چلتی ہوں، جب ہمدان آنے والا ہو تو بتا دیجیے گا مہربانی فرما کر۔ دوپٹے کے پلوں کو جھٹکا دے کر سر پر لٹکاتی وہ حویلی سے منسلک دروازے سے اپنے گھر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ دروازے پر ہلکی سے دستک دیتا ہوا اندر داخل ہوا۔ سامنے بیڈ پر دونوں آلتی پالتی مارے بیٹھی موبائل پر کچھ دیکھنے مصروف تھی۔ پردے پیچھے ہونے کے باعث کھڑکی سے سورج کی روشنی سیدھی کمرے میں پڑ رہی تھی۔ کچھ لمحے کھڑے ہونے کے بعد بھی کسی نے اس کے آنے کا نوٹس نہیں لیا تھا۔ مشک باجی آواز پر مشک نے سر اٹھایا، دروازے پر کھڑے اپنے سے 1 سالہ چھوٹے بھائی کو دیکھا۔ ٹراؤزر شرٹ ملبوس وہ قد کاٹ مشک سے 3 سال بڑا ہی لگتا تھا۔ بال گیلے ہونے کے باعث ماتھے پر پڑے تھے۔ تم آ گئی یونیورسٹی سے؟ مشک کے بے تکے سوال پر اس نے گہری سانس بھری تھی۔ نہیں، ابھی راستے میں ہوں۔ چائے بنا دے، سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس سب کے دوران عدن بالکل غیر متعلقہ بنی موبائل پر مصروف تھی۔ ہائے میرا محنتی کاکا، جاؤ تم کمرے میں تمہارے چائے وہاں ہی لاتی ہوں۔ مشک راحیل اگر کسی کو نہ نہیں کرتی تھی تو وہ حسان راحیل تھا، اس کا پیارا بھائی۔ ہاں وہ الگ بات ہے اگر مزاج اچھے نہ ہو تو حسان بھی نظر انداز ہو جاتا تھا۔ شکریہ۔ ایک گہری نظر سر موبائل کے اندر گھسائے عدن پر ڈالتا اور دروازے سے ہی واپس چلا گیا۔ دوپٹہ گلے میں ڈال کر بیڈ سے اترے وہ عدن کی جانب مڑی۔ تم پیو گی چائے؟ نہیں، میں گھر جا رہی ہوں، شام کے کھانے میں امی کا ہاتھ بٹاؤں گی۔ حرم اسکول سے آ کر بے ہوش ہو چکی ہوگی۔ سر ہلا کر مشک نے چپل پیروں میں اڑستے باہر کی راہ لی۔ اپنا خیال رکھنا اور وہاں سب کو ہماری طرف سے سلام کہنا، خاص طور پر بیجان اور ابا جان کے ساتھ وقت گزارنا۔ تمہارے آنے پر بہت خوش ہے۔ ایئرپورٹ کی رونق میں بیٹے کو شانوں سے تھامے وہ سمجھا رہے تھے۔ پاس کھڑی تحریم اور فجر انہیں مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ آپ فکر مت کریں، سب اچھا رہے گا، آپ لوگ اپنا خیال رکھے گا۔ اپنی بات کہہ کر الوداعی طور پر سب کو اپنے ساتھ لگایا۔ میں تمہارے جانے پر اداس ہوں، لیکن اطمینان بھی ہے کہ تم اپنے گھر جا رہے ہو۔ انگریزی لب و لہجے میں اردو بولتی تحریم کی بات سنتا مسکرا دیا۔ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ عارف نے اپنی انگریز بیوی کو بھی اچھی خاصی اردو سکھا دی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ان کے لب و لہجے میں انگریزی کا بھی عکس تھا، جبکہ ہمدان اور فجر بالکل ٹھیک اردو بولتے تھے۔ ایک مرتبہ سب کو الوداع کہتا وہ بیگ کا ہینڈل تھامے ایئرپورٹ کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ رمضان شروع ہونے والا ہے، کاش اللہ شیطانوں کے ساتھ اسکولوں کو بھی بند کر دیا ہو کرے۔ نوٹ بک زور سے بیڈ پر پٹکتی منہ کے الٹے سیدھے زاویے بنائے وہ ساتھ ساتھ دہائیاں بھی دے رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے بہن؟ کمرے میں داخل ہوتی عدن نے اس کے تیور دیکھتے پوچھا۔ یار باجی، کچھ دن میں رمضان ہے اور ان ظالموں نے ٹیسٹ رکھ دیے ہیں۔ بندہ اب آخرت کے ٹیسٹ کی تیاری کرے یا ان کے ٹیسٹوں کو روئے بیٹھ کر؟ زپ زور سے بند کرتی بیگ کو پٹکنے کے انداز میں ٹیبل پر رکھا۔ عدن اس کے انداز پر ہنسی تھی۔ دونوں کی تیاریاں کرو، ویسے موسم اس مرتبہ گرم نہیں ہے، روزہ اچھا گزرے گا۔ حرم نے سر ہلایا۔ امی کی طرح؟ وہ بیجان کی طرف ہے، عارف ماموں کا بیٹا آ رہا ہے آج کینیڈا سے، وہ عید کرنے کینیڈا سے آ رہے، اور یہاں ہماری نانی کے گھر کی دیوار بھی سانجھی ہے۔ سچ اٹکتی وہ بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹ گئی۔ تم پر امی کا سایہ ہو گیا، ہر بات پر شکوہ۔ مصنوعی سنجیدگی سے عدن نے اسے ڈانٹا۔ ٹھیک کرتی امی، کم از کم شکووں سے دل کی بھڑاس تو تھوڑی بہت نکل ہی جاتی ہے۔ اب کے دانت نکالے ہوئے بولی تھی۔ عدن نے سر نفی ملایا۔ میں جا رہی ہوں بیجان کی طرف، تم چلو گی؟ دوپٹے کا پلو سر پر ٹکا کر وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ بعد میں جاؤں گی، ابھی مجھے ایک اور ٹیسٹ تیار کرنا ہے۔ اس کی بات پر سر لاتی عدن دروازے سے باہر نکلتی حویلی کے دروازے کے جانب بڑھ گئی تھی۔ میرا ہمدان، میرے جگر کا ٹکڑا۔ ہمدان کو سینے سے لگا کتنی دیر یوں ہی کھڑے رہے۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ ذرا سا جھجک کر بول رہا تھا۔ تمہیں دیکھ کر بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ مجھے دیکھ کر تو آپ کبھی ایسے ٹھیک نہیں ہوئے دادا جان۔ حسان کی مصنوعی خفگی لیے لہجے پر ہمدان سمیت سب کے چہروں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ ہٹ جائے اب، مجھے بھی مل لینے دے اپنے پوتے سے۔ دادا جان کا بازو پکڑ کر پیچھے کرتے ہمدان کا ماتھا تھام کر چوما تھا۔ پاکستان میں اپنوں کی محبت کو خوشی اور حیرانگی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ وصول کر رہا تھا۔ ایک ایک رشتہ دار سے مل کر وہ اب بیجان کے پہلو میں بیٹھا ان کے سوالوں کے مختصر سے جواب دے رہا تھا۔ باقی گھر والوں کو بھی لے آتے ساتھ، وہ بھی آئیں گے جلد ہی۔ ہاں، جب بوڑھی ماں قبر میں پہنچ جائے گی پھر آئیں گے بیجان اور ان کے ایموشنل ڈرامے۔ ڈیڈ اور میں نے بزنس اسٹارٹ کیا ہے،
اس لیے ہم دونوں میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے وہاں پر۔ میں واپس جا کر انہیں ضرور بھیجوں گا۔ ان کا ہاتھ تھامے نرمی سے بولا۔ نگینہ اور زینت پھپھو اس کی وجاہت اور نرم مزاجی دیکھتی پھولے نہیں سما رہی تھی۔ عدن ان سب کو ہال میں چھوڑتی مشک کے کمرے کی جانب بڑھی۔ ہنڈن مروڑ کر کمرے میں داخل ہو کے اس نے ذرا گہرا سانس بھرا تھا۔ دنیا میں سب کچھ ترتیب میں آ جائے۔ جس دن مشک بی وقت کی پابندی شروع کر لے۔ کمرے کی ساری بتیاں جلا کر عدن نے اس کے سر تک تانی چادر زور سے کھینچی تھی۔ گھر میں اتنا ہینڈسم کینیڈین بندہ آیا ہے اور تم یہاں پڑی مر رہی ہو۔ مشک کے شانوں سے تھام کر اسے جھنجھوڑا گیا۔ اتنے خطرناک جھٹکے پر لمحے کے 1000ویں حصے میں جا کر عدن کو نہ سمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں پہچانا؟ میں ہوں عدن، تمہاری پھوپھی کی بیٹی۔ یہی ساتھ والے گھر سے آئی ہوں۔ اس کے اجنبی انداز پر عدن نے اپنا پورا تعارف کروایا۔ آنکھیں زور سے بند کر کے کھلتی اٹھ کر بیٹھی۔ بکھرے بال اور سدا بہار آنکھوں میں نیند کے ڈورے۔ مشک کی شخصیت کے دو اہم پہلو۔ اتنی گہری نیند میں ایسے کون جگاتا ہے عدن یار؟ میرا دل بند ہونے والا تھا۔ بالوں کو سمیٹ کر جوڑے میں باندھ کر گردن پر چھوڑا تھا۔ دل کو گولی مارو، باہر چل کر دیکھو۔ ہمدان عارف دا ہینڈسم پرسنالٹی۔ عدن کے جھوم کر بتانے پر وہ سر نفی میں ہلائے بیڈ سے اتری۔ اس وقت تم مجھے جتنی زہر لگ رہی ہو، اس سے پہلے کہ میں کوئی زہر آمیز الفاظ بولوں اپنی شکل گم کر لوں۔ اپنی بات کہہ کر عدن کا جواب سنے بغیر وہ واش روم کا دروازہ کے ساتھ بند کر کے خود بھی اندر بند ہو گئی تھی۔ حسان اسے لے کر حویلی کی چھت پر آیا تھا۔ بی جان نے لاڈ پیار میں اتنا کھلا دیا تھا کہ بیچارہ 2 دن تک کھانے کے بارے میں نہ سوچتا۔ آپ پہلے بھی آ چکے ہیں پاکستان؟ حسان کے سوال پر ہمدان نے اسے دیکھا تھا۔ ہاں، اس وقت میں چھوٹا تھا، یہی کوئی 8-9 سال۔ حسان نے سر ہلایا۔ ایک خاموشی سی تھی۔ خونی رشتہ ہونے کے باوجود فاصلوں کے باعث کچھ جھجک تھی۔ گلا کھنکھار کر ہمدان نے اسے مخاطب کیا۔ دیوار تو گرانی ہی تھی، اسی لیے وہ تو آیا تھا یہاں۔ تم کیا کرتے ہو؟ میرا مطلب پڑھائی یا جاب وغیرہ؟ میں پڑھتا ہوں، یونیورسٹی کا آخری سال چل رہا ہے۔ حسان کے جواب پر اس نے سر ہلایا۔ گڈ، اور باقی سب گھر والے؟ مطلب کیا ہابیز ہے سب کی؟ کچھ بتاؤ سب کے بارے میں۔ حسان اس کے سوال پر دھیرے سے ہنس دیا۔ ہنسے کیوں؟ پتہ نہیں، آپ کے انداز پر شاید۔ خیر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابو اور دادا جان کا زیادہ وقت زمینوں پر اور ڈیرے پر گزرتا ہے۔ بی جان اپنی تسبیح پکڑ کر بس سب پر حکم چلاتی، لیکن ہے بہت کیوٹ۔ اپنی بات کہہ تو ہنسا تھا۔ ہمدان بھی مسکرا دیا۔ میری امی بس کھانے بنانے اور حویلی کو سنوارنے میں لگی رہتی ہے۔ میری باجی ہے، پڑھائی سے فارغ ہو کر اب نیندیں پوری کرتی ہے۔ زینت پھپھو کو آپ ہر وقت شکوے شکایتیں کرتے ہوئے ہی پائیں گے، لیکن پیار بے حساب کرتی ہے ہم سب سے۔ عزیز پھوپھا سعودی عرب ہوتے ہیں۔ پہلے پھپھو بھی ساتھ ہوتی تھی، لیکن ان کا وہاں دل نہیں لگا، اس لیے واپس آ کر ہمارے ساتھ مکان کھڑا کر دیا۔ اور ان کی 2 بیٹیاں ہیں، عدن اور حرم۔ عدن بھی پڑھائی مکمل کر چکی ہے، حرم میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہے۔ سب کا تعارف کروا کر وہ چپ ہو گیا۔ ہمدان اتنے تفصیلی تعارف پر کھل کر مسکرا دیا۔ میں سب سے مل چکا ہوں، سوائے تمہاری باجی کے۔ یقیناً اپنے کمرے میں یا سو رہی ہوگی یا کوئی نئی کتاب پڑھ رہی ہوگی۔ ہمدان نے کچھ حیرانگی میں کندھے اٹھائے تھے۔ جہاں پورا خاندان اس سے ملنے پہنچا تھا، وہاں گھر کی فرد اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلی تھی۔ خیریت ہے؟ آپ کا کھانا ہضم ہو گیا تو چلتے نیچے؟ حسان کی آواز پر اس نے سر ہلایا تھا۔ کھانا تو کل تک شاید ہضم نہ ہو، لیکن پھر بھی چلتے ہیں، مسکرا کر کہتا حسان کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ حویلی کے اندرونی حصے میں پہنچ کر نگینہ کی آواز پر حسان ہمدان کو اس کا کمرہ دکھاتا آگے چل دیا۔ ایک نظر خالی راہداری پر ڈال کر ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر رکھا ہی تھا جب ایک کمرہ چھوڑ کر اگلے کمرے کا دروازہ کھل کر کوئی باہر نکلا۔ ہمدان رکا تھا، دوپٹے سے لڑتے جھگڑتے بالآخر کندھے پر ڈالے مشک باہر نکلی تھی۔ عدن کے جانے کے بعد وہ کمرے سے باہر جانے کا ارادہ تک کرتی کتاب کھول کر بیٹھ چکی تھی۔ جانتی تھی اس وقت مرکزی حویلی بی جان کا پوتا بنا ہوگا۔ بی بی جی، آواز پر ہمدان نے سامنے سے آتی شمی کو دیکھا جو غالباً اس لڑکی کو بلا رہی تھی۔ او بی بی جی، شمی کی دوبارہ دہائی پر مشک نے کڑے تیوروں سے اسے دیکھا۔ آگے بھی بول چکو اب؟ اتنا چڑھا ہوا انداز؟ ہمدان نے حیرانگی سے لڑکی کے پشت کو دیکھا جہاں بال آدھے جڑے اور آدھے جوڑے سے نیچے لہرا رہے تھے۔ بولنے ہی والی تھی وہ نگینہ بیبی کہہ رہی ہے کھانا کھا لے۔ شمی بھی شمی تھی، پھر وہی کھانے جا رہی تھی۔ تم چائے رکھو میرے لیے، شدید سر درد ہو رہا ہے۔ اف، کیا انداز تھا! ہمدان نے بمشکل حیرانگی میں اپنی مسکراہٹ دبائی۔ وہ اب دونوں راہداری میں چلتی اس سے دور جا رہی تھی۔ زیادہ سو لیا ہوگا، اپنی زبان کا خون کروا لو گی کسی دن تم شمی۔ انگلی سے وارن کرتی ہوئی بڑے سے پلر کے پیچھے غائب ہو گئی۔ ہمدان وہی کھڑا اس مخلوق کو سنتا رہ گیا۔ ایک مرتبہ اس کا انداز یاد کرتا وہ دروازہ کھولتا ہنس دیا تھا۔ انٹرسٹنگ۔ تم ہمدان سے ملی؟ نگینہ کے سوال پر کھانا کھاتے اس نے لاپرواہی سے سر نفی میں ہلا دیا۔ کتنی غلط
حرکت ہے مشک، کیا سوچے گا وہ، کیسے لوگ ہیں اس گھر کے؟ مشک نے پانی کا گھونٹ بھرتے آنکھیں گھمائی تھی۔ ہاں وہ تو بیٹھا میرے بارے میں ہی سوچ رہا ہوگا نا بھائی، اسے پتہ ہی نہیں ہونا ادھر ایک اور وجود بھی ہے اس گھر میں جو ہر وقت پڑا اونگتا ہی رہتا ہے۔ احسان کی آواز پر وہ مڑے بغیر دھیان کھانے کی طرف لگا چکی تھی۔ ویسے باجی کیا ملتا ہے اتنا سو کر، اتنا چڑ کر، اتنا کھا کر؟ مشک کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتا بولا۔ سکون، یہ ایک لفظی جواب تھا جس کی امید احسان کو تھی۔ اچھا خیر چھوڑے، چائے بنا دے میرے لیے اور ہمدان بھائی کے لیے بھی۔ منہ میں جاتا نوالا ہوا میں ہی ٹھہرا تھا، آنکھیں واق کیے احسان کو دیکھا۔ یہ ہمدان بھائی کے لیے کس خوشی میں؟ بھائی پر زور دیا تھا۔ مہمان ہے یار، شمی میرے لیے بنا رہی ہے، وہ اپنے ہمدان بھائی کو دے آؤ، اپنے اور تمہارے لیے میں رکھتی ہوں۔ رکا ہوا نوالا منہ میں ڈالا تھا، چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتی شمی واپس مڑ گئی۔ احسان نے کپ آگے بڑھ کر تھاما۔ یہ میں لے رہا ہوں، مجھے یونیورسٹی کا کام کرنا ہے، آپ ہمدان بھائی کے لیے بنا دیجیے گا۔ چائے کا بڑا سا سپ لیتا اور مشک کا رنگ بدلنے سے پہلے نکل گیا۔ کھانا ختم کرتی وہ پیر پٹک کر چائے بنانے کھاتے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ چائے بنا کر کپ میں ڈیل کر وہ شمی کی جانب مڑی۔ یہ دے آؤ۔ اپنا کپ پکڑ کر کرسی سنبھالے اشارہ ٹرے کی جانب کیا۔ ٹرے تھامے شمی کچن سے نکلنے کو تھی جب مشک نے دوبارہ اسے پکارا۔ تم رہنے دو، میں دے آتی ہوں، کچھ سوچ کر بولتی ہوں۔ کپ ٹیبل پر رکھ کر ٹرے شمی کے ہاتھ سے تھامے کچن سے نکلی تھی۔ ہمدان کے دروازے پر رکا، اس نے ہلکی سی دستک دی۔ کوئی جواب نہ پا کر مشک نے اب کی بار ذرا زور سے دستک دی۔ جواب ندارت، دانت پیستی ہوئی دروازے کا ہینڈل گھما کر اندر داخل ہوئی۔ کمرہ خالی تھا مگر واش روم کا بند دروازہ دیکھتے اندازہ ہوا تھا۔ ٹرے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر وہ بیڈ پر پڑے کھلے بیگ پر سرسری نظر ڈالے باہر نکلنے کو تھی جب واش روم کا دروازہ کھلنے پر رکی۔ ایک ڈریس میں ملبوس ہلکے نم بالوں کے ساتھ دروازہ اپنے پیچھے بند کرتا وہ بھی رکا تھا۔ بال ہلکے سے جوڑے میں مکید تھے مگر کچھ لٹے عادت سے مجبور گردن پر جھول رہی تھی، جبکہ دوپٹہ ہمیشہ کی طرح کندھے پر احسان کے طور پر ٹکایا گیا تھا۔ ہمدان نے حلیے کے بعد اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ حلیہ ایک طرف تھا مگر تھی تو خوبصورت، گندمی سی رنگت، تکھے نکوش اور ناک میں لونگ، سیاہ بڑی آنکھیں جو اس وقت ہمدان پر ٹکی ہوئی تھی۔ میرا دیدار ہو گیا ہو تو یہ یہاں چائے رکھی ہے۔ زبان بھی خاصی تیکھی تھی۔ ہمدان ذرا حیرانگی سے آگے بڑھا۔ شکریہ، لیکن میں چائے نہیں پیتا، سادہ سا جواب تھا۔ مگر مشک بی بی کو تو سادی باتیں کہاں پسند تھی، تو پھر بنوانے کا کیوں بولا تھا؟ ہاتھ باندھے پوچھا گیا۔ میں نے کسی سے نہیں کہا۔ وہ اب مشک کے سامنے کھڑا تھا۔ مشک نے ذرا سرسری نظر میں اس کا جائزہ لیا۔ وہ گورا تو کسی زاویے سے نہیں لگتا تھا، رنگ صاف تھا مگر نئے نقش سے وہ خالص دیسی لگتا تھا۔ اس پر مزداق ہلکی سی داڑھی سے تو بالکل یہاں کا ہی معلوم ہو رہا تھا۔ بنا کچھ بولے ٹرے تھامتی وہ باہر جانے کو تھی جب اس کی آواز پر مڑی۔ ہمدان عارف بائی دا وے، ہلکا سا مسکرا کر تعارف کروایا تھا۔ مسکراہی، اوہ تو آپ احسان کی باجی ہیں؟ باجی کے ماتھے پر سلوٹیں آئی تھی۔ جی، یک لفظی جواب تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا مشک کمرے سے جا چکی تھی۔ سر نفی ملاتا وہ کھلے بیگ کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ السلام علیکم دادا جان۔ دادا جان کے کمرے میں داخل ہوتی وہ بآواز بلند بولی۔ سلام کا جواب وہاں موجود ہر نفوس نے دیا تھا۔ ادھر ہی ہوتی ہے نا تو؟ دادا جان کے میٹھے سے طنز پر وہ صوفے پر ان کے ساتھ براجمان ہو گئی۔ میں تو 24 سالوں سے اسی حویلی میں بھٹک رہی ہوں، البتہ آپ کے چشمے کا نمبر شاید خراب ہو گیا ہے۔ بی جان کے ساتھ بیٹھے ہمدان نے اس کے سنجیدہ لہجے میں دیے گئے جواب پر بمشکل اپنی ہنسی دبائی تھی۔ یہ لڑکی ہر مرتبہ سامنے آ کر حیران ہی کرتی تھی۔ جواب تو تیار ہوتا ہے تیرے پاس، بی جان بولی تھی۔ پوتی کس کی ہے؟ اس کے جواب پر بی جان نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ مہلا مشک بھی کبھی شرمندہ ہوئی تھی۔ مشک نے بی جان کے ہاتھوں میں دبا ہمدان کا ہاتھ دیکھا۔ دادی پوتے کا پیار دیکھ کر اس نے آنکھیں گھمائی جو ہمدان کی آنکھوں سے مکتی نہیں رہی تھی۔ ان دونوں کو نظر انداز کرتی ہوئی دادا جان کے ساتھ 2-3 باتیں کرنے کے بعد اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ہمدان کی نظروں نے دروازے تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ یہ سب سے الگ ہے۔ نظریں واپس موڑتے ہمدان نے بی جان سے کہا، اکلوتی ہے، سب کے لاڈ پیار سے ذرا ناک چڑھی ہو گئی ہے، ضدی تو بلا کی ہے۔ ذرا سا ہنس کر بی جان نے مشک کی خوبیاں بیان کی تھی۔ بنا مسکرائے ہمدان نے سر اسپات میں ہلایا تھا۔ زینت پھپھو کے آشیانے میں پہنچ کر اس نے خاموش ہال کو دیکھا۔ ایک نظر کچن پر ڈالتا وہ کمرے کے بند دروازے کے آگے کھڑا ہوا۔ دستک پر چند لمحے بعد ہی عدن نے دروازہ کھولا۔ احسان کو سامنے کھڑا دیکھتے ہوئے ایک سیکنڈ کے لیے حیران ہوئی۔ کچھ نہ بولتے دیکھ کر عدن نے ہی اسے مخاطب کیا، کوئی کام تھا؟ جی وہ پھپھو کا پوچھنا تھا، بی جان بلا رہی تھی۔ نظریں عدن کے چہرے پر رکھے اسے خاصا کنفیوز کر رہا تھا۔ امی ذرا کام سے باہر گئی ہے، آئیں تو بتا دوں گی۔
اس کے جواب پر بھی حسان اسے ہی دیکھتا رہا، وہاں کھڑا تھا۔ گہری سانس بھر کر عدن نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا کام ہے حسان؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ لہجے مختاحر تھی۔ میں کیسے دیکھ رہا ہوں؟ سوال پر سوال آیا۔ عدن نے دانت پیسے۔ جاؤ حسان، میں نہیں چاہتی کہ میں تم سے بلا وجہ کی دشمنی پال کر بیٹھ جاؤں۔ چلے دشمنی کا ہی صحیح، کم از کم آپ کوئی واسطہ تو رکھے گی نا مجھ سے؟ بالکل صاف اور سنجیدہ لہجے میں بول رہا تھا۔ عدن نے ایک گہری کاٹ دار نظر اس پر ڈالتے دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ بند دروازے کو دیکھتا ہوا سر گرائے دھیرے سے ہنس دیا۔ بند دروازے کی دوسری طرف کھڑی عدن نے آنکھیں زور سے میچ کر گہری سانس بھری تھی۔ پتہ نہیں کون سا لمحہ تھا جب حسان کے دل میں ایسا خیال آیا تھا، وہ بس سوچ ہی سکی تھی۔ وہ منہ کے ٹیڑھے میڑھے زاویے بناتی امی کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ آج اس کے بال امی کے ہاتھوں میں آئے تھے، جن پر وہ دل کھول کر سرسوں کا تیل انڈیل رہی تھی۔ اتنے پیارے بال ہیں تمہارے، مگر مجالے جو تم نے کبھی ان پر توجہ دی ہو۔ بندہ تیل لگا کر چٹیا بنا کر رکھتا ہے، مگر نہ، آوارہ چھوڑ رکھا ہوتا ہے۔ تیل لگانے کے ساتھ ساتھ سلواتیں بھی لگ رہی تھی۔ امی اتنا زیادہ بھی نہ لگائے کہ نکل ہی نہ سکے بالوں سے، منہ بنائے بول رہی تھی۔ عرصے بعد لگوا رہی ہوں تو ذرا صحیح سے لگاؤ، اور آج مت دھونا بال، ایک دو دن لگا رہنے دینا۔ واہ واہ، آپ چاہتی میں ان تیل ٹپکتے بالوں کے ساتھ رہوں؟ ویسے بھی کل پر یا پرسوں سے رمضان شروع ہو رہا ہے۔ ارے ہاں، رمضان بھی شروع ہو رہا ہے۔ تمہارے ابو کے ساتھ ایک چکا شہر کا لگا آتی ہوں، ضرورت کی سب چیزیں لے آؤں گی، تم بھی چلنا ساتھ، آسانی ہو جائے گی۔ تیل کی شیشی بند کرتی ہوئی بول رہی تھی۔ کمر تک آتے سیاہ بال اس وقت چٹیا مقید تھے۔ رخ موڑ کر مشک ان کے سامنے بیٹھی۔ میں گھر کا راشن لینے شہر تو جانے نہیں والی، عید کی شاپنگ ہو تب بھی بات ہے۔ نگینہ کو یہی امید تھی اس سے۔ گھر کے کاموں کو مت دیکھنا، تم سگڑ نہ ہو جاؤ کہیں۔ سامنے بیٹھی اپنی اکلوتی بیٹی کو دیکھ کر وہ سرنفی میں ہلا کر رہ گئی۔ میں گھر کے کاموں کے لیے تھوڑی نہ پیدا ہوئی ہوں امی، ایک ہی زندگی ہے، کھاؤ پیو اور سو جاؤ۔ ہاتھ لہرا کر اپنی بات کہتی خود بھی ہنس دی۔ وہ مشک تھی، اور مشک نے بھی کبھی اثر لیا تھا؟ سر نفی ملاتی نگینہ تیل کی شیشی پکڑے کمرے سے نکل گئی۔ امی کے جانے کے بعد دوپٹہ کندھے پر ڈالے وہ بھی کمرے سے نکلتی عدن کے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی، جب سامنے سے آتے ہمدان کو دیکھ کر اس کے قدم ذرا سے آہستہ پڑے تھے۔ سر سری سی نظر ڈال کر اسے نظر انداز کرتے مشک نے دوپٹے کا پلو ایک کندھے سے دوسرے کندھے پر زور سے لہرا کر رکھا تھا۔ لہراتے ہوئے دوپٹے کے پلو کے کونے پر لگا کمکم کسی تماچے کی طرح ہمدان کے گال پر لگا تھا۔ اوچ کی آواز پر مشک نے مڑ کر اسے دیکھا، جو گال پر ہاتھ رگڑے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ لہرانے سے پہلے آگے پیچھے دیکھ لیا کرو، سنجیدہ سا لہجہ تھا۔ مشک نے دوپٹے کا وہی پلو اس کے سامنے کیا۔ یہ اس کا قصور ہے، میرا نہیں۔ شرمندہ ہونا یا معذورت خواہ ہونا تو مشک کی جدی میں ہی نہیں تھا۔ بنا کچھ کہے گہری اور سنجیدہ نظر اس پر ڈالتا ہوا وہیں سے مڑ گیا۔ مشک نے حیرانگی سے اس کی پشت کو دیکھا، اس نے کچھ کہا ہی نہیں تھا، کندھے اچکاتی اور راہداری میں آگے بڑھ گئی تھی۔ عدن ڈارلنگ، عدن اور حرم کے مشترکہ کمرے میں جھانک کر ذرا مجھے آواز پکارا۔ عدن تو نہیں تھی، مگر یونیفارم ملبوس حرم کو دیکھتی مسکراتی۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں حرم؟ بیڈ پر دراز حرم کو پکارا تھا، جو غالباً ابھی اسکول سے آئی ہوا لے رہی تھی۔ سر اٹھا کر دروازے پر کھڑی مشک کو دیکھا۔ میں نے انکار کر دیا تو کون سا آپ نے واپس چلے جانا ہے؟ کہہ تو ٹھیک ہی رہی تھی۔ جواب سے پہلے وہ کمرے میں داخل ہوتی حرم کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ بیڈ کے کنارے پر بیٹھی ہوئی بولی۔ جا ہی رہی ہے، پہنچ سے دور ہوتی نظر آ رہی ہے اب۔ مشک ہنسی تھی، ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کا ہلکا سا بکھرایا۔ یونیفارم کیوں نہیں بدلا ابھی تک؟ ہمدان بھائی آئے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ ہمدان کے نام پر مشک کو کچھ دیر پہلے ہوئی واردات یاد آئی تھی۔ کچن سے آتی عدن کی آواز سنتی وہ سر ہلا کر کچن کی جانب چلتی۔ یہ ہمدان کیوں آیا تھا؟ عدن نے واپس اسے عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ اس کی اکلوتی پھپھی کا بھی گھر ہے یہ۔ اوہ، عدن نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی تھی۔ بائے بائے، آج تو کس کے ٹوٹیا ہوئی ہے، لگتا ہے نگینہ مامی کے ہاتھ لگے ہیں بالوں میں۔ عدن نے اس کے تیل لگے بالوں کی چٹیا کو دیکھتے ہنس کر کہا، امی مہینے میں ایک دو مرتبہ میرے بالوں کو ورک آؤٹ ضرور کرتی ہے۔ اپنی بات کہتی عدن سمیت وہ بھی ہنستی تھی۔ دروازے کی دستک پر بیڈ سے اٹھتے ہوئے اس نے دروازہ کھلا، سامنے کھڑی نگینہ اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ جواباً وہ بھی مسکرا دیا۔ میں اور تمہارے چچا شہر جا رہے، رمضان کے لیے گھر کا کچھ سامان خریدنا تھا، تم چلو گے؟ ہمدان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ میں نہیں چچی، آپ جائیں، میں پھر کبھی چلا جاؤں گا، آرام سے انکار دیا۔ کچھ چاہیے ہو تو بھی بتانا۔ جی شکریہ۔ نگینہ مسکرا کر واپس مڑنے کو تھی جب پھر سے رکی۔ ایک گال پر کیا ہوا ہے؟ لال نشان کو دیکھتے انہوں نے ہمدان سے استفسار کیا۔ ہمدان کا ہاتھ گال پر پہنچا تھا۔ کچھ خاص نہیں، بس ایسے ہی اٹھتے بیٹھتے، کندھے اچکا کر بظاہر لاپرواہی سے بتایا۔ نگینہ سر ہلاتی وہاں سے چل دی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کی غرض سے جا چکے تھے۔ ہمدان بھوک نہ ہونے کی وجہ سے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلا۔
لیپ ٹاپ ٹانگوں پر رکھ کر ٹانگیں سیدھی کیے بیڈ کے کنارے پر رکھی تھی۔ کام میں گھر کو باہر سے آتی غیر معمولی آوازوں پر ہوش میں آیا۔ لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھے اٹھنے کو تھا جب دروازے پر بھی دستک ہوئی۔ دروازہ کھولنے پر احسان کا ہنستا مسکراتا چہرہ نظر آیا۔ رمضان کا چاند مبارک ہو۔ احسان کی مبارکباد پر وہ قدرے حیران ہوا۔ رات کے 10 بجے کون سا چاند نظر آتا ہے؟ یہ پاکستان ہے، یہاں لال کمیٹی کو صبح کے 10 بجے بھی چاند نظر آ جاتا ہے۔ احسان کے سنجیدہ مذاق پر بھی اس کی حیرانگی کم نہیں ہو رہی تھی۔ ہال سے آتی آوازوں پر وہ بھی کمرے کا دروازہ بند کرتا احسان کے ساتھ ہو لیا۔ ہال میں سب اکٹھے ہوئے اچانک نظر آنے والے چاند کے بارے میں گفت و شنید کر رہے تھے۔ چلو جو بھی کہو، اب کل پہلا روزہ ہے تو سحری کی تیاری کر کے سونا۔ راحیل اپنی جمائی روکتے بول کر کمرے کی جانب نکل گئے۔ ہمدان کی نظر سنگل صوفے پر ٹانگیں اوپر کر کے بیٹھی مشک پر پڑی۔ آنکھیں نیند میں ڈوبی تھی۔ نانا کرنے کے باوجود نگینہ اسے گھسیٹ کر شہر لے گئی تھی۔ سارا دن راشن اور گھر کا سامان خریدنے کے بعد وہ شام میں آتے ہی بیڈ پر دراز ہو گئی تھی۔ جب چاند نظر آ ہی گیا تھا تو مجھے گہری نیند سے اٹھانے کی بجائے ایک مرتبہ سحری میں ہی جگا دیتے۔ دنیا والوں کے اپنے مسائل تھے اور مشک کا ان سب سے مختلف تھا۔ ہمدان کا سر خود بخود نفی میں ہلا تھا۔ تجھے تو اللہ نے صرف نیند پوری کرنے بھیجا ہے اور تو یہ کام بڑی خوش اسلوبی سے سر انجام دے رہی ہے۔ بی جان کی میٹھی عزت پر بھی ذرا سا اثر لیے بغیر وہ صوفے سے اٹھتی کمرے کی جانب جانے کو تھی جب بی جان کی آواز پر ایک دم مڑ کر اس نے پیچھے دیکھا۔ بی جان ان کے آگے جھکے ہمدان کے گال پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ تیرے گال پر کس نے چماٹ مارا؟ چماٹ پر ہمدان جھٹکے سے پٹھوا۔ نہیں گرینی، یہ پتہ نہیں کیسے لگ گئی۔ سب کی نظریں خود پر محسوس کرتے ہاتھ گال پر رکھے بولا۔ مشک کو یکدم کچھ اچھا محسوس نہیں ہوا۔ ایک طرف سے نظر آتے ہمدان کے گال کو دیکھا جہاں واضح سرخ نشان جگمگا رہا تھا۔ واپس مڑتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کمرے کی جانب چل دی۔ پہلے تو مجھے یہ گرینی نے نہ بولا کرو، بی جان کہا کرنا، جیسے سب کہتے ہیں۔ دوسرا اس پر کچھ لگا لے، زیادہ نہ ہو جائے۔ بی جان کی دونوں نصیحتوں پر سر ہلاتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب ہو لیا، لیکن 10 بجے چاند نظر آنے والی بات ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ بیڈ پر چت لیٹی وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ گہری نیند کا اب کہیں شبہ بھی نہیں تھا۔ ہاتھوں پر وزن ڈالے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کھلے بالوں کو آدھے کلیچر میں مقید کر کے نیچے کھلے چھوڑ کر وہ اٹھی۔ ڈریسنگ کے دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا، آئنمنٹ نکال کر دیکھتی دروازے کی جانب بڑھی۔ ایک کمرہ چھوڑ کر اگلے کمرے کے بند دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے گہرا سانس بھرا۔ نرم دل بھی نہیں ہونا چاہیے، کہاں کہاں لے آتا ہے، سوچا گیا تھا۔ دستک پر چند لمحے بعد دروازہ کھلا۔ مشک کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر ہمدان کی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی۔ یہ آئنمنٹ ہے، بی جان نے بھیجی ہے۔ ٹیوب اس کے سامنے کرتی بولی، کس لیے؟ ٹیوب کو ہاتھ لگائے بغیر وہ بولا۔ مشک نے گال پر نشان دکھا، اس کے لیے اشارہ گال کی جانب تھا۔ ہاتھ بڑھائے ہمدان نے ٹیوب مشک کے ہاتھ سے پکڑ لی تھی۔ وہ دوپٹہ بھی تم نے جان بوجھ کر مارا تھا اور یہ آئنمنٹ بھی تم اپنے کمرے سے لائی، اس لیے شکریہ نہیں بولوں گا۔ بہت آرام سے مشک کو غیر آرام کر چکا تھا، غلطی سے لگا تھا، جان بوجھ کر کی گئی غلطی سے توسیع کی گئی۔ وہ کچھ بولنے کو تھی جب ہمدان دروازہ بند کر گیا۔ منہ پر دروازہ بند ہوتا دیکھ کر مشک کا پورا منہ کھلا۔ اتنی بے عزتی! 5 انگلیاں اس کے دروازے کو دکھاتی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے کے اس پار کھڑا ہمدان ہاتھ میں پکڑی ٹیوب کو دیکھتا مسکرایا تھا۔ ویل، اتنی بھی بری نہیں ہے۔ سحری سے فارغ ہو کر وہ سب بیٹھے اب اذان کے انتظار میں تھے۔ مشک سب سے الگ سنگل صوفے پر پاؤں پسار کر بیٹھی سر موبائل میں دیے ہوئے تھی۔ ہمدان نے اس حویلی میں آئے آج پہلی مرتبہ دوپٹہ اس کے سر پر ٹکا ہوا دیکھا تھا۔ پھر کہتے ہیں میں شکوے کیوں کرتی ہوں، جب پتہ چل ہی گیا تھا کہ آج روزہ ہے تو یہاں دروازے سے آواز دینے میں ہی کیا گم ہو جانا تھا۔ زینت پھپھو کی آواز پر سب ان کی جانب مڑے۔ وہ جان نے دیکھتی آنکھیں گھمائی۔ ایسی افراتفری پڑی کہ ذہن سے نکل گیا۔ نگینہ بولی، ہر موقع پر مجھے ذہن، دل، گھر سب سے نکال کر پھینک دیا کرے۔ شکوے شکایتوں کے ساتھ ہی ہمدان کے ساتھ والی کرسی سنبھال لی۔ میری بات سن، تو نے سحری کی یا نہیں؟ بھی جان نے ذرا آگے جھکتے کر ہی لیا۔ عبیدن کی آنکھ مولوی کا اعلان سن کر کھلی تو مجھے بتا۔ ہاں تو جو کھایا اسے کیوں جلا رہی ہے؟ چل گیا ہے نا پتا۔ اب زینت پھپھو کو فل اسٹاپ دینا صرف بی جان ہی جانتی تھی۔ ادن ہال میں آتی مشک کو لیے حویلی کے صحن میں کھانا ہضم کرنے کی غرض سے چکر لگانے لگی۔ ایک نظر سر پر ٹکائے دوپٹے کو ٹھیک کرتی مشک پر ڈال کر ہمدان احسان کے ساتھ مسجد کی جانب نکل گیا۔ فجر کے بعد سے وہ اپنے کمرے میں تھی اور اب ظہر کی اذان بھی ہو چکی تھی مگر مشک کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ دروازے کا ہینڈل گھما کر نگینہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ نیم اندھیرے میں ڈوبا کمرہ کسی کو بھی سلا دیتا، یہاں تو پھر نیند کی شید آئی تھی۔ اٹھ جاؤ مشک، کم از کم رمضان میں تو سونا کم کر دو، عبادت کا مہینہ ہے، لیکن نہیں، میری انوکھی اولاد کو نیند پوری کرنی ہے۔ کھڑکی کے پردے پیچھے کرتی وہ ساتھ ساتھ بول رہی تھی،
کھڑکی سے آتی روشنی پر آنکھیں چندیائی تھی۔ دوپٹہ پکڑ کر آنکھوں پر رکھتی ہوں کروٹ بدل کے۔ مشک میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اٹھ جاؤ، ظہر ہو چکی ہے۔ صرف فاقہ نہیں کاٹنا، اللہ کا نام بھی لینا ہے۔ روزے میں سونا بھی عبادت ہے امی۔ نیند میں ڈوبی آواز ابری تھی۔ پھر تو میری اولاد سب سے زیادہ عبادت گزار ہے، اس کے سر پر کھڑے ہو کر بولتے نگینہ نے دوپٹہ اس کی آنکھوں سے ہٹایا۔ تمہاری حرکتیں دیکھ کر مجھے تمہارے مستقبل کی فکر لگی رہتی ہے۔ تمہاری عمر کی لڑکیوں نے پورے گھر سنبھالے ہیں اور ایک تم ہو مشک جو اپنا آپ بڑی مشکل سے سنبھال رہی ہو۔ بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ کے اور مشک کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے بولی۔ ان کے مدھم لہجے پر مشک فوراً کروٹ بدلے اٹھ کر بیٹھے۔ وقت آنے پر سب ہو جاتا ہے امی، سب باتیں ایک طرف، لیکن وہ اپنی امی کو ایسے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ایک دم کندھوں پر ذمہ داریوں کا بوجھ پڑ جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ مشک نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے چوما۔ آپ دعا کیا کریں نا کہ مجھے بہت اچھا مستقبل ملے، خاص طور پر کوئی مجھے نیند سے نہ جگائے، یا خدایا۔ پھر نیند؟ نگینہ نے سر نفی میں ہلایا۔ اٹھ جاؤ اب، اور کچن میں میری مدد کروانی ہے آج سے تم نے، افطاری بھی ساتھ میں بنوانی ہے۔ سنجیدہ انداز پر مشک نے ہاں میں سر ہلائے حامی بھری تھی۔ نگینہ کے جانے کے بعد ٹائم دیکھتی وہ فریش ہونے واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ مشک بی بی، جام شیری میں چینی کون ملاتا ہے؟ وہ خود اتنا میٹھا ہوتا ہے۔ جگ میں چینی انڈیلنے سے پہلے شمی کی آواز پر رکی۔ زیادہ میٹھا پینا چاہیے، اخلاق بھی اتنے ہی میٹھے ہوں گے۔ چینی کا ڈبہ بند کر کے سائڈ پر رکھتی ہوئی بولی، اخلاق کا پتہ نہیں، خون میٹھا ہو کر شوگر ضرور ہو جائے گا۔ پکوڑے تلتی شمی کو اس نے کڑے تیوروں سے دیکھا تھا۔ میرے اخلاق کا سب سے بڑا امتحان تو تم ہو۔ ہنسی دبائے شمی اب کی بار چپ ہی رہی تھی۔ افطاری میں کچھ ہی وقت رہ گیا تھا۔ سب چیزیں ایک مرتبہ چیک کرتی وہ کچن سے نکل کر بیجان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ بیجان کے پاس پہلے سے بیٹھے ہمدان کو دیکھ کر اس نے گہری سانس بھرا تھا۔ ٹیبل پر آ جائے سب۔ آواز پر ہمدان نے سر اٹھائے دروازے کی جانب دیکھا جہاں مشک کا نشان بھی نہیں تھا۔ آواز لگاتی وہ دروازے سے غائب ہو گئی تھی۔ چلے بیجان۔ بیجان کا ہاتھ تھامے وہ انہیں اپنے ساتھ لے باہر کی طرف چل دیا تھا۔ آج کی افطاری ہمدان کی زینت پھپھو کے ہاں تھی۔ اپنا ساتھ دینے وہ حسان کو بھی گھسیٹ لے گیا۔ اب وہ زینت پھپھو کے پاس بیٹھا ان کے اور عارف کے بچپن کے قصے سن رہا تھا، یا شاید برداشت کر رہا تھا۔ حرم ان دونوں کے پاس بیٹھی اپنی ماں کو مسلسل بولتے دیکھ اور دل ہی دل میں ان کے چپ ہونے کی دعا مانگ رہی تھی۔ حسان ان سب کو مسرور دیکھتا خاموشی سے کچن کی جانب بڑھا جہاں رخ موڑے ادن فرائنگ پین سے پکوڑے نکال رہی تھی۔ پکوڑوں کے ساتھ تھوڑا اپنا غصہ بھی فرائی کر لے جو ہر وقت مجھ پر آیا رہتا ہے۔ حسان کی آواز پر وہ فوراً مڑی، دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے مزے سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے بھلا تم پر غصہ کیوں آئے گا؟ واپس رخ موڑ کر وہ بولی، بالکل تبھی تو ہر دفعہ سامنے آنے پر برستی رہتی ہے، تمہاری بات ہی ایسی ہوتی ہے۔ رخ ہنوز سامنے ہی تھا۔ حسان نے چند قدم اس کے جانب بڑھائے، دیکھے رمضان ہے، خود ہی مان جائے، اللہ جی سے مانگ لیا تو ہر ضد غصہ یہی کرم تیل میں فرائی ہو جائے گا۔ اس کی بات پر گہرا سانس بھرے رخ موڑ کر وہ بالکل اس کے سامنے آئی۔ ضد تم کر رہے ہو حسان، میں تم سے بڑی ہوں، بلکہ تمہاری مشک بازی سے بھی 1 سال بڑی ہوں۔ آواز اور لہجے کو حد درجے نرم رکھے ہوئے بولی، آپ کے بار بار بتانے سے نہ ہی میں بڑا ہو جاؤں گا اور نہ آپ مجھ سے چھوٹی ہو جائے گی، اور ویسے بھی جب مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر آپ کیوں اتنے عرصے سے ضد لگا کر بیٹھی ہے؟ اتنی معصومیت تھی اس کے چہرے پر۔ ادن نے فوراً نظریں گھمائی تھی۔ مجھے مسئلہ حسان، میری عزت کرتی ہو تو میرے فیصلے کا احترام بھی کرو۔ آپ کی بہت عزت کرتا ہوں لیکن آپ کا فیصلہ نہیں مان سکتا، مان لیا تو ٹوٹ جاؤ گا۔ اس کی باتوں سے سچائی جھلکتی تھی مگر وہ کسی سچائی کی زد میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ بغیر کوئی جواب دیے رخ موڑے وہ اپنا کام میں لگ گئی تھی۔ باہر جاؤ حسان۔ ہنوز حسان کی موجودگی کو محسوس کرتی بولی۔ کچھ بھی بولے وہ رخ موڑ کر کھڑی ادن کو ایک نظر دیکھتا کچن سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ادن نے گہرا سانس بھر کر جیسے اپنا سانس بحال کیا تھا۔ حسان مشکل حالات پیدا کرتا جا رہا تھا۔ میری ادن پڑھائی مکمل کر چکی ہے اور اب سارا گھر سنبھالے ہوئے ہے، بہت اچھی اور سگر بچی ہے میری۔ افطاری کے بعد چائے کے لیے بھی ہمدان کو پھپھو نے روک لیا تھا۔ البتہ حسان یونیورسٹی کے کام کے لیے گھر جا چکا تھا۔ اچھی بات ہے پھپھو، ادن کی تعریفوں پر وہ اتنا ہی کہہ سکا تھا۔ اپنا چائے کا کپ تھامے ادن اور حرم نے آنکھیں کھولے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ امی جو کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ تو کوئی بچہ بھی سمجھ جاتا، یہاں تو پھر سامنے ہمدان بیٹھا تھا۔ ہاں تو تم بتاؤ، کوئی شادی وادی کے ارادے نہیں ہے؟ چائے کا گھونٹ بھرتے ہمدان نے بمشکل گھونٹ گلے میں اتارا۔ کپ ٹیبل پر رکھتا وہ سیدھا ہوا، نہیں فی الحال ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اپنی بات کرتا وہ کھڑا ہوا، میں چلتا ہوں، دادا جان سے کچھ کام ہے۔ مسکرا کر بہانہ تراشتا ہوا ادن اور حرم کی جانب مسکراہٹ اچھالے حویلی کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ ہمدان کے جاتے ادن کپ ٹیبل پر زور سے رکھتے اٹھی تھی۔ امی، بندہ اتنا بھی ڈاؤن ٹو ارتھ نہ ہو کہ زمین کے اندر ہی گھس جائے۔ اتنی شرمندگی ہو رہی تھی مجھے ہمدان بھائی کے سامنے۔ سختی سے بولنے پر زینت پھپھو نے بس آنکھیں نکالی تھی۔ میں نے کیا کر دیا بھائی؟ بس ویسے ہی ایک بات کر رہی تھی۔
کیا معلوم اس کا ذہن بن جائے۔ لاپرواہی تو روٹ پر تھی، ہم نے محض اپنی ماں کی لاجک پر سر تھاما تھا۔ یا اللہ امی، اس کا ایسا کوئی ذہن نہیں بنے گا، اور اگر آئندہ ایسی کوئی بات آپ نے کی تو قسم سے ابو کو بتا دوں گی میں۔ چائے کے کپ تھامتی پیر پٹکتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ زینت نے حرم کو دیکھ کر کندھے اٹکائے تھے جیسے میں نے کیا کیا ہے؟ امی آپ بھی جدید زمانے میں رہتے ہوئے قدیم ہونے کا ثبوت ضرور دیتی ہے۔ وہ بھی زینت کی بیٹی تھی، پیچھے کیوں رہتی؟ چند گھنٹے زینت پھپھو کے ہاں گزارنے کے بعد وہ حویلی میں آ کر جیسے سکون محسوس کر رہا تھا۔ ایک تو زینت پھپھو کے نان اسٹاپ قصے اور دوسرا ادن کے حوالے سے جو گھما پھرا کر کہنا چاہ رہی تھی، سب سے مشکل کام اسے ہضم کرنا تھا۔ اپنے کمرے کی جانب چلتا ہوا آہستہ پڑا تھا۔ احسان کے کمرے کے ساتھ کا دروازہ دیکھ کر رکا۔ دل میں جو خیال آ رہا تھا اس پر نفی میں سر ہلائے وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے پھر سے رکا، قدم آگے کی جانب بڑھائے اور بند دروازے کے آگے رکا۔ سانس بھر کر حمدان نے دستک دی۔ دوسری دستک پر بھی جواب نہ پا کر وہ واپس جانے کو تھا جب مشک نے دروازہ کھولا تھا۔ مشک بی بی کا کمرہ تھا، اتنی جلدی دروازہ کیسے کھلتا؟ دروازے پر کھڑے حمدان کو دیکھتی بجلی کسی رفتار سے مڑی، بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھائے کندھوں پر ڈال کر وہ واپس دروازے پر آئی۔ وہ نظر نیچے کیے وہیں پر کھڑا تھا۔ مشک کو ایک لمحے کے لیے شرمندگی نے آ گھیرا تھا۔ کوئی کام تھا؟ اسے چپ دیکھتے ہوئے بولی، ہاں نہیں ایکچولی ہاں، احسان نے بتایا تھا تم کتابیں پڑھتی ہو، کیا تم مجھے کوئی کتاب دے سکتی ہو پڑھنے کے لیے؟ کچھ نہ بولنے سے کچھ بولنا ہی بہتر تھا۔ بھلا کتاب کا حمدان نے کیا کرنا تھا؟ کس طرح کی بکس پڑھتے ہیں؟ اس کے سوال پر حمدان نے اب کی بار اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ نظریں خود بخود ناک کی چھوٹی سی لونگ پر گئی تھی۔ گہرا سانس بھرتا وہ ایک قدم پیچھے ہٹا۔ ہسٹری ٹائپ؟ میرے پاس ایسی کوئی کتاب نہیں ہے، میرا اور آپ کا جنر مختلف ہے۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کیسی کتابیں پڑھتی، مگر پھر ارادہ ترک کرتا سر ہلائے وہیں سے واپس مڑ گیا۔ مشک نے ذرا سا سر نکال کر اسے دیکھا۔ وہ کتابوں کے لیے نہیں آیا تھا، اتنا تو مشک کو اندازہ ہو چکا تھا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے حمدان نے گہرا سانس بھرا۔ پتہ نہیں کیوں اس کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، اور پھر اس کی ناک کا لونگ کیوں اسے اٹریکٹ کرتا تھا۔ دل میں آئے ہر خیال کی نفی کرتا الماری سے ٹریک سوٹ نکالے واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ میرے حمدان کو پکوڑے پسند آئے ہیں شاید، بڑے شوق سے کھا رہا ہوتا ہے۔ افطاری کے بعد بی جان مسکرا کر نگینہ کو بتا رہی تھی۔ جواباً مسکرائی تھی، میں روز ہی بنوا دیتی ہوں بی جان۔ پاس بیٹھی مشک بظاہر اپنے موبائل کے ساتھ لگی ان کی باتیں ہی سن رہی تھی۔ موبائل پر چلتے ہاتھ رکے تھے اور دماغ چلا تھا۔ ایک ہی جست میں اٹھتی وہ تیزی سے کچن کی جانب چلتی۔ کچن میں شمی افطار کی تیاری میں مصروف تھی۔ ایک طرف پکوڑوں کا مسالہ پڑا دیکھتی مسکرا دی، گلا کھنکار کر آگے بڑھی۔ کیا کر رہی ہو شمی بیگم؟ آواز پر شمی نے مشک کو دیکھا۔ یہ کیا لکھا ہے پتہ نہیں۔ نوار رہی ہوں، دیکھ بھی رہی ہے بی بی، افطاری کی تیاری میں لگی ہوں۔ بائے بائے، یہاں تو کوئی عزت ہی نہیں۔ اچھا تمہیں وہ بی جان بلا رہی ہے۔ کام وہی چھوڑ کر ہاتھ صاف کرتی شمی کچن سے باہر نکل گئی۔ شمی کے جاتے مشک نے ایک علیحدہ پلیٹ میں پکوڑوں کا مسالہ نکال کر چمچ بھر بھر کر اس میں نمک اور مرچی ملا دی۔ پہلے سے رکھے فرائنگ پین میں پلیٹ کا سارا مسالہ انڈیل کر درمیانی سائز کے پکوڑے نکالنے لگی۔ کچن میں داخل ہوتی شمی نے حیرانگی سے دیکھا۔ بی جان تو کہہ رہی ہے انہوں نے نہیں بلایا۔ اوہ شاید مجھے سننے میں غلطی ہو گئی ہوگی۔ پکوڑے فرائی کرتی مسکرائی۔ آپ رہنے دیں، یہ میں کر لوں۔ ٹیشو پیپر پلیٹ میں رکھ کر سارے پکوڑے اس میں نکالے وہ شمی کی جانب مڑی۔ غور سے دیکھ لو، اس سفید پلیٹ والے پکوڑے حمدان صاحب کے سامنے رکھنے ہیں۔ آئی سمجھ شمی بی بی؟ پلیٹ ہاتھ میں تھامے شمی کے سامنے تھی۔ ہاں جی آ گئی۔ یہ دیکھ لو اس پلیٹ کو، خبردار میرا نام لیا۔ بس پلیٹ اس کے سامنے رکھ دینا، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی بھی کیا بات ہو گئی؟ پلیٹ شیلف پر رکھ کر وہ کچن کے دروازے کی جانب آئی۔ کچھ بھی نہیں، میں چیزیں ٹیبل پر لگاتی ہوں، تم باقی پکوڑے فرائی کرو۔ کندھے اچکاتی شمی واپس اپنے کام پر لگ گئی تھی۔ جس وقت وہ افطاری کی پلیٹ ادن کے گھر دے کر آئی سب ٹیبل پر بیٹھ چکے تھے۔ نظریں حمدان کے سامنے رکھی چیزوں پر ڈالی وہ بھی اپنی کرسی سنبھال گئی۔ پکوڑوں کی پلیٹ کو دیکھتی وہ دل ہی دل مسکرائی تھی۔ اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، بس اسے تنگ کرنے میں مزہ آتا تھا۔ کبھی تو وہ تنگ آ کر اسے بولے گا ڈانٹے گا۔ مولوی کی آواز پر دعا مانگ کر روزہ افطاری کرتے بھی اس کی نظریں مسلسل حمدان کی جانب تھی۔ بالآخر اس نے ہاتھ پلیٹ کی جانب بڑھایا۔ مشک کی سانس ایک لمحے کو رکی تھی۔ پکوڑا اٹھا کر منہ میں رکھتے حمدان کا دادا جان کی بات پر مسکراتا چہرہ سنجیدہ ہوا تھا۔ ہولے ہولے سے چبا کر اس نے مرچ مسالے کی زیادتی کو محسوس کرتے ٹیشو ہاتھ پر رکھ کر پکوڑا منہ سے نکال دیا۔ ٹیبل پر موجود تمام نفوس نے اس کی حرکت کو حیرت سے دیکھا۔ پانی، پھولی ہوئی سانس کے ساتھ پانی مانگنے پر احسان نے ہاتھ میں پکڑا گلاس فوراً اسے تھما دیا۔ چہرے کا رنگ لال ہو چکا تھا جبکہ آنکھوں میں پانی کی ہلکی سی تہ بھی واضح تھی۔ ایک لمحے کو مشک کا دل دھڑکا تھا، کہیں اسے مرچ مسالوں سے الرجی تو نہیں؟
دل ہی دل میں سوچتی ہوا اسے ہی دیکھ رہی تھی جو پانی کا پورا گلاس ایک ہی گھونٹ میں ختم کر چکا تھا۔ ہمدان کیا ہو گیا پتر؟ بھی جان کی پریشان کن آواز آئی۔ سب کی نظریں اسی پر لگی تھی۔ بہت مرچی تھی۔ اشارہ پکوڑوں کی جانب تھا۔ یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ حسان اپنی پلیٹ سے پکوڑا پکڑ کر بولا۔ نگینہ نے ٹرے سے ایک پکوڑا اٹھا کر ٹھکا۔ یہ بھی مناسب مرچ کے ساتھ ہے جیسے روز ہوتا ہے۔ ہمدان کا ہنوز لال مرچ جیسا سرخ چہرہ دیکھ کر اب مشک کا دل چاہا تو کسی طرح یہاں سے غائب ہو جائے۔ شمی تو نے بنائے ہیں؟ دادا جان کی کرخت آواز پر آخری کرسی پر بیٹھی شمی اچھلی تھی۔ بنائے تو جی میں نے ہی تھے مگر میں نے مرچ بالکل مناسب رکھی تھی۔ تو ان پکوڑوں میں مرچ کیا اڑ کر پڑی ہے؟ اب کی بھی جان بولی۔ مشک سر جھکایا، اب کل میں شہادت کی تیاری میں تھی۔ یہ پکوڑے مشک بیوی نے فرائی کیے تھے اور کہا تھا کہ ہمدان صاحب کے سامنے رکھنے ہیں۔ شمی تمہارا کچھ نہ رہے۔ مشک نے آنکھیں زور سے میٹ کر کھول کر ہمدان کو دیکھا جو پہلے سے ہی نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مشک یہ کیا بدتمیزی ہے؟ نگینہ کی آواز پر ان کی جانب مڑی جو سنجیدہ تاثرات لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مشک کچھ نہ بولتے دیکھ کر دادا جان کی پہلے سے بھی سخت آواز پر وہ ذرا اچھلی تھی۔ نو نو دادا جان، میں نے بولا تھا مشک سے کہ میرے پکوڑوں میں مرچ زیادہ رکھے لیکن میں خود ہی نہیں کھا سکا۔ معذرت ڈسٹربنس پھیلانے کے لیے۔ دادا جان کا غصہ دیکھتا فوراً سے بولا۔ مشک نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ آنکھوں میں ہلکورے لیتے آنسو دیکھ کر ہمدان کا دل ایک لمحے کے لیے مٹھی میں آیا تھا۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، چلے مسجد چلتے ہیں۔ دادا جان کی توجہ نماز کی جانب کرواتا کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی حسان بھی کھڑا ہوا۔ راحل زیادہ تر وقت ڈیرے پر ہی گزارتے تھے۔ وہ رات کے سحری سے پہلے آتے اور دن میں ظہر کے وقت واپس چلے جاتے تھے۔ مردوں کے جاتے نگینہ نے ساتھ بیٹھی مشک کا بازو زور سے تھام کر جھٹکا دیا تھا۔ کیا بےہودگی تھی یہ مشک؟ ذرا سی عزت کی جو پرواہ ہو تمہیں۔ ماں کا اتنا سخت روپ دیکھ کر وہ پہلے سے بھی زیادہ روحانسی ہو گئی تھی۔ بس نگینہ، وہ بتا چکا ہے کہ اس نے خود بولا تھا، اب کوئی اس بات کا ذکر نہ کرے۔ جاؤ مشک نماز پڑھ لو۔ بھی جان کے کہتی کرسی چھوڑتی تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ مجھے پوچھ تو لینے دیتی۔ بھی جان کو دیکھ کر نگینہ بولی تھی۔ بس اب کوئی اس سے کچھ نہیں پوچھے گا، نماز کا وقت جا رہا تھا۔ اپنی بات کہتی وہ کرسی چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ تم نے واقعی ایسا کیا تھا مشک؟ ادن کے حیرت میں ڈوبے سوال پر اس نے سر اسبات ملا دیا۔ وہ تراویح کے بعد چھت پر ٹھنڈی ہوا لینے آئی تھی جب مشک نے ادن کو افطاری کے وقت ہوا قصہ سنایا۔ پر کیوں؟ میں صرف مذاق کر رہی تھی یار، مجھے نہیں پتا تھا معاملہ اتنا گرم ہو جائے گا۔ ہوا سے لہراتے بال کان کے پیچھے گھساتے بولی۔ کسی نے کچھ کہا تمہیں؟ نانا جان یا بی جان یا نگینہ مامی کہنے ہی والے تھے کہ ہمدان نے کہہ دیا، پکوڑے اس کے کہنے پر میں نے بنائے تھے۔ مشک کے آرام سے کہنے پر چلتے چلتے ادن کے قدم رکے تھے۔ مشک نے گردن موڑ کر سے دیکھا۔ ہمدان نے ایسا کہا؟ ہاں، تمہیں معذرت کرنی چاہیے ہمدان سے۔ ادن کی بات پر اس نے سر نفی میں لایا۔ نہیں، میں اس کے سامنے ہی نہیں جانا چاہتی۔ کیا تھا اگر وہ ڈانٹ دیتا؟ اتنا افسوس تو نہ ہوتا نا مجھے؟ اس طرح کر کے تو مجھے ہلکا ہلکا شرمندہ ہی کر دیا ہے۔ اس کے ہلکا ہلکا شرمندہ ہونے پر ادن ہنسی۔ تم بھی عجیب ہو، اس نے ڈانٹا ہوتا تو اس وقت تم آگ بگلا ہوئی اسے مارنے کے در پر ہوتی۔ ادن اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یار۔ مشک کبھی کسی بات کی پرواہ کرنے والی نہیں تھی۔ ادن نے بغور سے دیکھا۔ تمہیں ڈانٹ پڑتا نہیں دیکھنا چاہتا ہوگا۔ مشک کے قدم آہستہ ہوئے تھے۔ ٹیبل پر دادا جان کی ڈانٹ شروع ہونے سے پہلے ہمدان کا فکر مند سا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھما۔ سر کو نفی میں جھٹکتی ہوئی ادن کے ہم قدم ہوئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ میری پرواہ کیوں کرنے لگا؟ ہم دونوں بہت مختلف ہیں۔ ادن اس کی بات پر ہنسی تھی۔ مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے، تم نے دیکھا نہیں وہ تمہیں کتنی سنجیدگی سے دیکھتا ہے۔ مجھے اور حرم کو دیکھ کر ہمیشہ بڑے بھائیوں والے مشفق سی اسمائل دیتا ہے، لیکن تمہیں اس نے کبھی اس طرح نہیں دیکھا۔ تم میرا دماغ خراب مت کرو۔ ادن اس کی الجھن پر بس ہنس دی تھی۔ سیڑھیاں اتر کر ادن اپنے گھر کے دروازے کی طرف چل دی تھی، جبکہ وہ راہداری سے گزرتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی جب وسط میں سے کسی نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ اچانک حملے پر تو وہ چیخ بھی نہیں سکی تھی۔ سانس جہاں پر تھا کچھ سیکنڈ پہلے کے لیے وہیں پر تھم سا گیا۔ زور سے مٹی ہوئی آنکھیں کھول کر اس نے سامنے کھڑے ہمدان کو دیکھا جو اسے اپنے کمرے کے دروازے سے اندر کھینچ چکا تھا۔ دوسری نظر اس کے ہاتھ میں جکڑے اپنے بازو کو دیکھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ بازو کو جھٹکا دیتی ہوئے ذرا ناگواری سے بولی تھی، مگر ہمدان کی پکڑ چونکہ تو ہی تھی۔ پہلے تم بتاؤ کیا بدتمیزی تھی؟ وہ لہجہ بالکل سنجیدہ لیے ہوئے تھا۔ کیا مطلب ہے؟ کس بارے میں بات کرے ہو؟ اور پہلے میرا بازو چھوڑے۔ اس کی بات پر ہمدان کی پکڑ مزید سخت ہوئی۔ مشک نے آنکھیں واہ کے اسے دیکھا۔ کم اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ مشک، وہ مرچی والے پکوڑے بنانے کی وجہ۔ اس کے سیریس انداز پر مشک نے تھوک نکلا۔ وہ غلطی سے آپ کی طرف چلے گئے تھے، اس کے علاوہ کوئی وضاحت نہیں دوں گی۔ میرا بازو چھوڑے، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے۔ میرا اور تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ تم میرے معاملات سے دور رہا کرو۔ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی مشک کو اس کے الفاظ اچھے نہیں لگے تھے۔ دل عجیب سا ہوا تھا۔ بازو چھوڑے، سنجیدگی سے کہنے پر ہمدان اس کا بازو چھوڑتا پیچھے ہٹ گیا۔ کوئی بھی سخت جملہ نہیں بولا گیا تھا۔
پھر بھی مشک کو اپنی بے عزتی سی محسوس ہوئی تھی۔ زندگی میں وہ کبھی اتنا برا محسوس نہ کر رہی تھی ہوگی جتنا اس وقت ہمدان اسے کروا رہا تھا۔ ہمدان کی انگلیوں کے نشان پر ہاتھ رکھے کچھ بھی سخت سست بولنے سے خود کو روکتی مڑی تھی جب وہ دوبارہ اس کی آواز پھونکی تھی۔ نارمل لڑکیوں کی طرح ایکٹ کیا کرو مشک، اور اس دوپٹے کو احسان کی بجائے ذمہ داری سے اڑا کرو۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہونا کیا ہوتا ہے؟ کوئی مشک سے پوچھتا۔ اگلا سانس لینے سے پہلے مڑ کر ہمدان تک پہنچتی اس کی شرٹ کے کالر کو دونوں ہاتھوں میں جکڑ چکی تھی۔ ہمدان نے بے حد حیرانگی سے اس کی حرکت کو دیکھا تھا۔ ہمدان عارف، اپنی 24 سالہ زندگی میں کسی نے مجھ پر حکم نہیں چلایا، مدھم آواز میں جیسے وہ کررائی تھی۔ ہمدان نے اس کی سیاہ آنکھوں میں ہلکی نمی کے ساتھ بے شمار غصہ دیکھا۔ نیم روشن کمرے میں اس کی لونگ کی چمک سے ایک جھلک سے بھی پہلے اس نے نظریں پھیر لی تھی۔ اپنی 28 سالہ زندگی میں نے تم جیسی بدتمیز لڑکی نہیں دیکھی مشک راحیل۔ ہمدان کی بات پر کالر چھوڑ کر ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اپنی طرف سے زور سے دھکا دیا تھا جس پر ہمدان 1 انچ ہی ہل سکا تھا۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وہ تیزی سے اس کے کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے کھڑے ہمدان نے خالی جگہ کو دیکھا جہاں وہ کچھ سیکنڈ پہلے کھڑی تھی۔ اس کے احساسات مشک کے لیے بدل رہے تھے اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ اس میں اور مشک میں بہت فرق تھا، ان دونوں کی دنیا میں ہی فرق تھا۔ مشک راحیل جسے نیند سے اٹھا دیا جائے تو سارا دن چاہے اسی بات پر ناراض رہتی تھی۔ ہمدان عارف جس کے لیے زندگی میں ترتیب سب کچھ تھی، چاہے وہ وقت ہو یا پھر کمرے میں پڑی اس کی چیزیں۔ مشک راحیل جو ہمہ وقت کندھے پر رکھے دوپٹے سے الجھتی رہتی تھی۔ ہمدان عارف جسے مشک کی لاپرواہی سے الجھن ہوتی تھی۔ وہ دونوں مختلف تھے ہر لحاظ سے، مگر اس کی ناک کی لونگ کا کہاں کمال تھا، وہ تو مشک کے چہرے پر ہی دھاگ بٹھا رہی تھی۔ سر کو جھٹک کر اس نے خود کو ان احساسات سے آزاد کروایا۔ سخت الفاظ بولنے کا مقصد صرف خود کو اس سے دور رکھنا تھا۔ جو محسوس کر رہا تھا اس کی زد میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ اپنے کمرے کا دروازہ زور سے بند کرتی وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ میرا اور تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ الفاظ اسے بھول ہی نہیں رہے تھے۔ لیکن کیوں؟ وہ تو ہمدان پر ایک کے بعد دوسری نظر بھی نہیں ڈالتی تھی۔ میرے معاملات سے دور رہو۔ اب تو میں تم سے بھی اتنا دور رہوں گی کہ خود کے ہونے پر شبہ ہو جائے گا۔ انگلیوں سے آنکھوں کو مسل کر جلن کو تھوڑا کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ سر چٹک کر اٹھتی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ میسج کی بپ پر فون بیڈ سائڈ سے اٹھا کر اسکرین پر نظر ڈالی۔ حسان کا نام دیکھتے ہی اس نے میسج کھولا جو اسے حویلی میں آنے کو کہہ رہا تھا۔ دل میں آیا کہ نظر انداز کر دے، پھر سوچا کہ انکار کر دے۔ بالآخر سوئی ہوئی حرم پر نظر ڈالتی دوپٹہ پکڑ کر سر پر اڑتی حویلی کی طرف کھلنے والے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ دروازے سے نکلتے ساتھ ہی چھت کی طرف جانے والی سیڑھیاں تھیں۔ اپنے دھیان میں حویلی کے اندرونی حصے کی طرف جانے والی تھی جب حسان کی آواز پر مڑی۔ وہ نیم اندھیرے میں ڈوبی سیڑھیوں کے وسط پر بیٹھا تھا۔ قدم اٹھاتے اس نے پہلی سیڑھی پر کھڑے ہو کر ہاتھ باندھے اسے دیکھا۔ عدن کے اس انداز پر ہمیشہ کی طرح دھیرے سے ہنسا تھا۔ کیوں بلایا؟ سنجیدہ سا سوال تھا۔ مجھے یقین تھا آپ میسج کی بجائے میرے سامنے کھڑی ہو کر مجھ سے پوچھے گی۔ مقابل کا لہجہ اتنا ہی پرسکون تھا۔ مجھے لگا تھا حویلی میں کوئی کام ہوگا۔ حویلی کا اتنا اہم کام آپ کے سامنے ہی ہے۔ گہرا سانس بھرتے عدن نے خود کو زچ ہونے سے روکا۔ میں واپس چلی جاؤں حسان، یا تم بتاؤ گے کہ اس وقت کیوں بلایا ہے؟ آپ اوپر آ جائے، یہاں بیٹھ کر میری بات سن لے۔ سیدھے ہوتے عدن کے لیے جگہ بنائی تھی۔ چند سیکنڈ اس کو دیکھتی ہوئے سیڑھیاں چڑھتی ایک سیڑھی اس سے اوپر بیٹھ گئی۔ حسان نے گردن موڑے اسے ابرو اچکا کر دیکھا۔ ایسے مت دیکھو اور جلدی بولو۔ رخ واپس موڑتے اس نے مسکراہٹ دبائی۔ میں امی اور بی جان سے بات کرنے والا ہوں۔ آرام سے کہی بات پر عدن نے اس کے سر کو گھور کر دیکھا۔ تمہارا دماغ شاید کام کرنا چھوڑ چکا ہے۔ اپنی بھی بے عزتی کرواؤ گے اور ساتھ میں مجھے بھی باتیں سناؤ گے۔ سخت لہجے میں کہی بات پر اس نے مڑ کر عدن کو دیکھا۔ کوئی بے عزتی نہیں ہوگی اور کوئی آپ کو بات نہیں کرے گا۔ یہ میری پسند ہے اور مجھے حق ہے میں اپنی پسند کے بارے میں انہیں بتاؤں۔ عدن نے اس کی جانب دیکھا۔ تم ابھی جذباتی ہو رہے ہمدان، یہ پسند ناپسند تمہیں کچھ عرصے بعد سمجھ میں آ جائے گی۔ 4 سال سے اگر پسند نہیں بدلی تو مجھے خود پر یقین ہے آگے بھی کبھی نہیں بدلے گی۔ رخ موڑ کر نظریں اندھیرے میں ڈوبے صحن پر رکھے عدن نے گہرا سانس بھرا۔ تم بہت اچھے ہو حسان، اور تم ایک اچھی لڑکی ہی ڈیزرو کرتے ہو۔ میں تم سے بڑی ہوں، یہ معاشرہ ان چیزوں کو ایکسپٹ نہیں کرتا، باتیں بناتا ہے۔ میں خود پر یا تم پر کوئی بات نہیں آنے دے سکتی۔ مدھم آواز بولتی وہ چپ ہوئی تھی۔ عدن، میں آپ پر کوئی بات نہیں آنے دوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے، جب آپ کا دل ایکسپٹ کرے گا تو کوئی دوسرا تیسرا کیا بولتا ہے فرق نہیں پڑے گا۔ تم ضد کر رہے ہو حسان، آپ ضد مان لینا۔ رخ موڑے اسے دیکھا۔ صرف ایک مرتبہ مجھ پر یقین کر کے دیکھ لے، میں آپ پر کوئی بات نہیں آنے دوں گا۔ میں آپ کی عزت کرتا ہوں عدن، اور عزت کرنے والے رسوا نہیں کیا کرتے، مان رکھتے ہیں۔ اس کے لفظوں سے سچائی محسوس ہو رہی تھی۔
ادن نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی آنکھیں اور اس کے تاثرات بہت معصوم تھے۔ وہ کیسے انہیں اداس کر سکتی تھی؟ وہ کیسے اس کا معصوم سا دل توڑ سکتی تھی؟ اس کے جذبات کی قدر کرتی تھی مگر لوگوں سے بھی ڈرتی تھی۔ اگر گھر میں کسی نے اتنا سا بھی اعتراض کیا تو تم پیچھے ہٹ جاؤ گے، سمجھ رہے ہو نا احسان؟ اور اگر زینت پھپھو نے اعتراض کیا تو احسان کے سوال پر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئی تھی۔ میں انہیں سنبھال لوں گی، اتنی سی بات تھی اور احسان کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے تھے۔ پورا اس کی جانب مڑے وہ کھل کر مسکرایا۔ بہت شکریہ، میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ اس کے پرجوش انداز پر ادن مسکرائی تھی، ہاتھ اٹھا کر اس کے بکھرے بال مزید بکھرائے۔ ہٹ جاؤ، مجھے گھر جانا ہے، سحری میں تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے۔ سر ہلا تو کھڑا ہوتا نیچے اترا۔ ادن سیڑھیاں اترتے اس کے سامنے آئی تھی۔ وہ عمر میں بھلے 2 سال چھوٹا تھا مگر جسامت کے لحاظ سے کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ وہ ادن سے بڑا ہے۔ اس کے پاس سے گزرنے پر احسان نے ہلکی سی سر کو جنبش دیے اسے الوداع کہا۔ دروازہ کھل کر ادن کے اندر جانے تک وہ کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے اندر جانے کے بعد لبوں پر مسکراہٹ لیے وہ بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس دن کے بعد سے مشک نے ہمدان کے سامنے آنا ہی کم کر دیا تھا۔ سارا دن اپنے کمرے میں رہنے کے بعد وہ افطاری سے پہلے تیاری کے لیے کچن میں چلی جاتی تھی۔ سحری اور افطاری کے ٹیبل پر اپنا کھانا کھانے کے بعد وہ سب سے پہلے وہاں سے غائب ہوتی تھی۔ سب کچھ اس کے کہے کے مطابق تھا، پھر بھی ہمدان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ صرف اس کی جانب اٹھی نظریں ہی نہیں، اس کی باتوں کی کمی بھی محسوس کر رہا تھا۔ وہ اگر بول بھی رہی ہوتی تھی تو اس کے آنے پر چپ ہو جایا کرتی تھی۔ ضدی تھی، بلاک ضدی، اپنی بات پر پکی۔ کھانے کے ٹیبل پر بیٹھا گاہے بگائے اس کو دیکھتا رہتا تھا کہ کسی لمحے نظریں اوپر کر کے اسے دیکھے گی، مگر ہر مرتبہ اس کی نظروں کو مایوسی ہوتی تھی۔ وہ آس پاس رہتی تھی تو اپنے احساسات سے ڈر لگتا تھا، وہ دور رہنے لگی تھی تو احساسات پہلے سے بھی زیادہ دل پر غالب آ رہے تھے۔ ہیلو لیڈیز، نگینہ اور بیجان کو بیٹھے دیکھ کر وہ راگ الاپتا ان کے پاس آیا۔ سلام لیا کرو، جہنم میں نہ بھیج دیا کر۔ تصویر پھیرتی بیجان کی بات پر ہنس دیا۔ وہ اس وقت بیجان کے کمرے میں موجود تھا۔ روزہ رکھ کر سب اپنے کمرے میں بند تھے۔ جب وہ ابھی یونیورسٹی سے آیا سیدھا انہی کے پاس آ بیٹھا۔ مجھے آپ دونوں سے ایک بات کرنی ہے۔ جتنی سنجیدگی سے وہ بولا تھا، آنکھیں چھوٹی کیے نگینہ پوری اس کی جانب مڑی۔ خبردار، جو تو نے یہ کہا کہ تجھے جامعہ میں کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے۔ اس کی بات ختم ہوتی بیجان بولی، بالکل، میں بھی اسی حق میں ہوں۔ نگینہ بیگم بھی بولی تھی۔ کام ڈاؤن لیڈیز، بات یہ ہے کہ لڑکی تو پسند آ گئی مگر یونیورسٹی کی نہیں۔ احسان کی بات پر دونوں خواتین کا منہ کھلا۔ خاندان سے باہر بھی مت سوچنا، میں باہر کی کڑی اپنی حویلی میں نہیں لاؤں گی۔ بیجان کے تو نخرے ہی نہیں مان۔ حسان نے گہری سانس بھری تھی۔ آپ لوگ شاید چاہتے ہی نہیں کہ میری شادی ہو۔ اب یہ کس نے کہا؟ تم بتاؤ کون لڑکی ہے، کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے؟ نگینہ کے سوالوں پر چلنے میں خاموش ہوا۔ بالآخر اس نے منہ کھولا، ادن۔ یہ ایک لفظی جواب پر بیجان اور نگینہ کا پہلے سے کھلا منہ مزید کھلا۔ اب حیرانگی تھی یا انکاری، یہ احسان سمجھ ہی نہیں پایا تھا۔ ادن، اپنی ادن، زینت کی ادن، سوالات ہی سوالات تھے۔ اور کون سی ادن ہے ہمارے خاندان میں؟ وہ ہلکا سا زٹ ہوا تھا۔ وہ تم سے بڑی ہے احسان، نگینہ کی مدھم سی آواز میں کہنے پر احسان نے حیرانگی سے انہیں دیکھا۔ نہیں امی، آپ ایسی بات کرتے بالکل بھی اچھی نہیں لگے گی۔ پڑھی لکھی باشعور عورتیں ایسی باتوں پر دھیان نہیں دیتی۔ بیجان ابرو اٹھائے اپنے پوتے کی سمجھداری کو دیکھ رہی تھی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ زینت اور ادن بھی تو اعتراض کر سکتے ہیں نا، آپ کا اپنا دل مانے گا تو کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا۔ نگینہ اس کی بات پر چپ ہوئی تھی۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، میری ادن تو ویسے ہی مجھے بہت پیاری ہے، اپنی ماں سے بالکل الگ۔ شکر الحمدللہ۔ بیجان کی بات پر احسان کھل کر مسکرایا، قریب ہوتے بیجان کا ماتھا زور سے چوما۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا۔ نگینہ کی جانب دیکھا جو سنجیدگی سے انہیں دیکھتی، چند لمحے بعد ہلکا سا مسکرا دی۔ ادن بہت اچھی بچی ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر ماں ہونے کے ناطے مجھے تھوڑا بہت اعتراض ہوتا بھی تو میں اس بنا پر ختم کر دیتی کہ وہ تمہاری پسند ہے۔ نگینہ کی بات پر احسان نے مسکراتے اپنے مضبوط بازوں میں انہیں لیا۔ مجھے پتا تھا آپ دونوں کبھی انکار نہیں کرے گی، تبھی تو میں دادا جان سے پہلے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تیرے دادا جان کا تو بس چلے وہ تجھے دوسرا سانس لینے سے پہلے دولہا بنا دے۔ بیجان نے سر جھٹکا تھا۔ نگینہ اور احسان ہنس دیے تھے۔ اصولاً تو مجھ سے پہلے ہمدان بھائی کا حق ہے، وہ پردیس سے آیا ہے، اپنے ماں باپ کی مرضی سے کہیں کرے گا، ہمیں کون پوچھتا ہے۔ بی جان اور ان کی ایموشنل ٹون۔ نگینہ کو چھوڑتا وہ بی جان کے پاس بیٹھا۔ چلے میں نے تو پوچھ لیا نا، اور لڑکی بھی ایسی ہے کہ کبھی شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ سو تو ہے۔ نگینہ کے کہنے پر احسان سمیت بی جان بھی مسکرا دی۔ دن تو گویا پر لگا کر اڑ رہے تھے، پلک جھپکتے آخری اشرف بھی آ پہنچا تھا۔
آج موسم خوشگوار سا تھا، ٹھنڈی ہوائیں صبح سے ہی رقص کر رہی تھیں، کسی بھی وقت بارش آنے کا شبہ تھا۔ اچھا موسم دیکھتی مشک کتاب لیے اپنے کمرے سے نکل آئی، چھت پر جانے والی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی موسم سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ کتاب میں بھی مہو تھی۔ کچھ دیر بعد ہمدان کی آواز پر اس نے پہلو بدلا، وہ شاید فون پر کسی سے بات کرتا اسے جانب آ رہا تھا۔ صحن کی طرف جاتے ہوئے چند لمحوں کے لیے رکا تھا، ہوا کی وجہ سے منہ پر آنے والے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے وہ پوری طرح سے گود میں کھلی کتاب کی جانب متوجہ تھی۔ اسکرین پر نظر آتی فجر کی آواز پر مشک کے خیال سے باہر آیا۔ کیا آپ کہیں باہر گھومنے کے لیے گئے؟ فجر اس سے پوچھ رہی تھی۔ صحن میں جانے کی بجائے وہیں پر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے لگا۔ ایک دو مرتبہ احسان کے ساتھ گیا تھا، پھر رمضان آ گیا۔ گاہے بگاہے نظریں سامنے بیٹھی لاتعلق سے بنی لڑکی پر بھی ڈال رہا تھا۔ اچھا بتائیں کہ یہاں سب سے زیادہ آپ کو کیا اچھا لگا، مطلب کس چیز نے آپ کو اٹریکٹ کیا؟ فجر کے سوال پر جہاں ہمدان کی نظر سامنے اٹھی تھی وہیں مشک بھی سر جھکائے غیر ارادی طور پر اس کے جواب کی منتظر تھی۔ ایک اسٹون ہے، چھوٹا سا۔ نظریں سامنے بیٹھے نفوس کی ناک کی لونگ پر تھی۔ مشک نے نہ سمجھی سے ناک چڑھائے کتاب کو دیکھا۔ وہ کہنا کیا چاہ رہا تھا؟ اسٹون؟ کیا مطلب؟ کون سا اسٹون؟ کہاں پر ہے؟ مجھے بھی دکھائے۔ فجر کے سوالات کی لائن پر اس نے نظریں ہٹائے اسکرین پر دیکھا۔ بعد میں بتاؤں گا، مختصر سا جواب دیتا اور راہداری کی جانب بڑھ گیا۔ مشک نے سر اٹھائے اس کی پشت کو دیکھا۔ ابھی بتا دیتا تو کیا چلا جانا تھا؟ فضول کا تجسس ڈال دیا۔ اپنی بات کہے وہ چند سیکنڈ رکی تھی۔ ایک منٹ، میں کس خوشی میں ٹینشن لے رہی ہوں کرتی وہ دوبارہ سے کتاب پر جھک چکی تھی۔ وہ نگینہ کو بلانے بھی جان کے کمرے کی طرف آئی تھی جب اندر سے آتی آوازوں پر رکی۔ سب سے زیادہ توجہ اس کے ہمدان کے نام نے کھینچی تھی۔ ذرا سا پیچھے ہٹتی دروازے کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ تیرا ذہنی توازن شاید بگڑ گیا ہے، بی جان کی اکتاہٹ بھری آواز آئی تھی۔ لو جی، اس میں ذہنی توازن بگڑنے کی کیا بات ہوئی بھلا؟ اس میں برائی ہی کیا ہے؟ وہ زینت پھپھو تھی جو کوئی بات منوانے کے چکروں میں لگ رہی تھی۔ نگینہ کمرے میں نہیں تھی، غالباً وہ اس وقت کچن میں تھی، مگر مشک کو کوئی اور ہی مشن کھلا مل گیا تھا۔ وہ پردیس سے آیا ہے، اپنی خود مختار زندگی گزارتا ہے، ہم کیوں اس پر اپنی مرضی مسلط کریں؟ بی جان ایک مرتبہ بات کرنے سے کیا جاتا ہے؟ ہمدان سے نہیں تو عارف سے کر لے، ہو سکتا ہے اس کی بھی خواہش ہو کہ اس کا بیٹا خاندان سے جڑا رہے۔ زینت پھپھو کو کبھی کسی کام کے معاملے میں اتنا انرجیٹک نہیں دیکھا تھا جتنا وہ اس وقت لگ رہی تھی۔ بی جان نے گہرا سانس بھرا تھا۔ تو نے اپنی بیٹی سے پوچھا ہے کہ اس کی مرضی کیا ہے؟ منہ اٹھا کر رشتہ کرانے چلی آئی۔ بی جان کی بات پر وہ ایک لمحے کے لیے سن ہوئی تھی۔ ہمدان اور عدن وہ صرف سوچ سکی تھی۔ زینت پھپھو نے کیا جواب دیا اور پھر بی جان نے کیا بولا وہ نہیں جانتی تھی۔ دل ایک دم سب چیز سے اٹھ سا گیا تھا۔ ہمدان اور عدن وہیں سے مڑتی وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی جب راہداری میں کھڑے ہمدان اور عدن کو کسی بات پر ہنستا دیکھ کر رکی تھی۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے ایک ساتھ۔ تو کیا زینت پھپھو کی بات سچ ہو گئی؟ ان دونوں کو دیکھتی وہ سوچ رہی تھی۔ ہنستے ہوئے ہمدان کا رخ راہداری میں مشک کی جانب گھما تھا جو یک ٹک انہیں دیکھ رہی تھی۔ عدن کی بھی توجہ اس طرف تھی۔ اس سے پہلے کہ مشک کو آواز دیتی، مشک دروازے کا ہینڈل گھماتی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اگر مجھے رشتہ ہی کروانا ہوتا تو میرے گھر میں لڑکی موجود ہے، مگر میں کسی کو مجبور نہیں کر سکتی۔ اپنی خوشی سے جو کام کیا جائے وہی ٹھیک رہتا ہے۔ اور رہی عدن کی بات تو اس کا میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ بی جان کی بات پر جہاں زینت پھپھو کچھ پرسکون ہوئی تھی وہیں عدن کی بات سنتی نہ سمجھی سے بی جان کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ کون سا فیصلہ؟ سوال پر بی جان چند لمحے خاموش ہوئی تھی۔ احسان کی پڑھائی مکمل ہونے میں کچھ ہی وقت رہ گیا، پھر آئے گی تمہاری طرف۔ زینت پھپھو کا منہ ہلکا سا واہ ہوا تھا۔ آپ کا مطلب احسان کے لیے عدن کا ہاتھ مانگیں گے؟ ہاں، ہلکا کھلا منہ ذرا اور واہ ہوا تھا۔ بی جان روزے رکھ کر آپ کے دماغ میں شاید خشکی ہو گئی ہے۔ عدن احسان سے بڑی ہے۔ بی جان نے ہاتھ جھلایا تھا۔ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ لڑکی بڑی ہو تو شادی نہیں ہو سکتی؟ بی جان کے جواب پر وہ خاموش ہوئی تھی۔ لوگ باتیں بناتے بی جان، مدھم سی آواز تھی۔ بی جان نے سر نفی میں ہلایا۔ تو باتیں نہ بنائیں تو لوگوں کی اتنی ضرورت نہیں کہ ہمارے بچوں کے بارے میں کوئی بات کر سکے۔ نہیں بی جان، ہم جس رشتے میں ہیں وہی اچھا ہے، میں اس حق میں نہیں ہوں۔ زینت پھپھو کے صاف انکار پر بی جان نے ذرا حیرانگی سے انہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، تیری مرضی، میں اب عزیز سے ہی بات کروں گی۔ اب حیران ہونے کی باری زینت پھپھو کی تھی۔ بی جان، ماں میں ہوں اور میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ باپ کا فیصلہ زیادہ ضروری ہے۔ زینت نے پیر پٹکے تھے، جانتی تھی عزیز بی جان کو کسی صورت انکار نہیں کرے گے۔ چند لمحے مزید بی جان کے ساتھ بحث کے بعد آخر میں وہ روحاں سی ہوئی اپنے گھر کو چل دی۔ ہزار کروٹ لینے کے بعد بھی جب نیند کو اسے دھوپ لگی تو وہ تنگ آ کر اٹھ بیٹھی۔ عجیب حالات ہے،
پہلے نیند جاتی نہیں تھی اور اب آتی ہی نہیں ہے۔ کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑانے پر اسے ایک دم گھٹن کا احساس ہوا۔ سائڈ پر پڑا دوپٹہ اوڑھتی وہ کمرے سے باہر نکلی۔ راہداری مکمل خاموشی میں ڈوبی تھی۔ گھر کا ہر زیرو اپنے کمرے میں بند تھا۔ چند لمحے دروازے کے پاس کھڑے ہونے کے بعد چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ خاموش رات کی ہلکی اور ٹھنڈی ہوا نے اس کے اعصاب کو یکلخت ہی سکون دیا تھا۔ چھت پر پہنچ کر ایک سائڈ پر پڑی چارپائی پر چت لیٹ کر اس نے نظر تاروں سے بھرے تاریک اور وسیع آسمان پر ٹکا دی۔ بظاہر سب ٹھیک تھا مگر دل ٹھیک کیوں نہیں تھا؟ عجیب اداسی سی تھی۔ ایسا پہلے کبھی کیوں محسوس نہیں ہوا؟ میں وہی مشک ہوں جو سارے دن میں صرف نیند میں چپ کرتی تھی۔ اب کسی سے بات کرنے کا دل کیوں نہیں کرتا؟ اپنے کمرے سے باہر بھی جانے کا دل نہیں کرتا؟ یہ رمضان میرے لیے اتنا اداس کیوں ہے؟ لوگ تو اس مبارک مہینے میں پرسکون ہو جاتے ہیں، پھر مجھے بے سکونی کیوں ہے؟ نظریں آسمان پر رکھتی ہوئے وہ دل ہی دل میں آسمان والے سے ہم کلام تھی۔ بھرائی آنکھوں سے آنسو نکلتے اس کی کنپٹیوں میں گم ہو گئے تھے۔ پلک جھپک کر مشک نے اپنی آنکھوں اور کنپٹی کو چھوا۔ نمی پر وہ شدید حیران ہوئی تھی۔ وہ رو رہی تھی، ہاں وہ رو رہی تھی، لیکن کیوں؟ کس لیے؟ کس کے لیے؟ آنکھیں زور سے رگڑ کر چارپائی پر سے اٹھ کر بیٹھی۔ تم ایک ضدی لڑکی ہو جسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، نہ کسی کے آنے کی اور نہ ہی جانے کی۔ تم مشک ہو، مشک جو ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتی۔ خود کو سمجھاتی ایک دم رکی۔ ایک منٹ، کن چیزوں پر؟ میں کن چیزوں کی بات کر رہی ہوں؟ تھوک نکال کر اس نے ہاتھ چہرے پر پھیرا تو خیال اس کے دل میں آ رہا تھا وہ زبان پر نہیں لانا چاہتی تھی۔ پیار، محبت۔ بالآخر ایک گہری سانس خارج ہوئی تھی۔ نہیں مشک، تم اور وہ تو الگ دنیا ہے۔ تم مشرق ہو تو وہ مغرب ہے۔ تم سورج ہو مزاج کی گرم اور وہ چاند ہے نرم اور ٹھنڈا۔ تم اس کی زندگی میں کہیں پر فٹ نہیں ہو سکتی۔ وہ کبھی تمہاری خواہش نہیں کرے گا۔ ہاں، عدن اس کے لیے بہترین ہے کیونکہ وہ عدن جیسی لڑکی کی ہی خواہش کر سکتا ہے، اچھی اور سلجھی ہوئی، نرم اور ٹھنڈے مزاج والی، بالکل اس جیسی۔ گال پر بہنے والے آنسو کو صاف کرتے اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے تھے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی اس قدر برا لگا تھا اور زندگی میں پہلی مرتبہ وہی انسان دل کی حالت غیر کر رہا تھا۔ ہمدان، عارف تمہیں تو اللہ پوچھے گا، کینیڈا سے تم میرا دل ہی جلانے آئے تھے۔ سر جھٹک کر چپل پیروں میں اڑستی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ سیڑھیاں اتر کر راہداری میں چلتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی جب سامنے سے آتے ہمدان پر نظر پڑی۔ ہاتھ میں پکڑی پانی کی بوتل سے اندازہ ہو رہا تھا کہ کچن سے آ رہا تھا۔ مشک کا ہاتھ غیر ارادتاً ہی کندھے پر پڑا دوپٹہ ٹھیک کرنے کے لیے بڑھا تھا۔ ہمدان نے راہداری کی روشنی میں اسے دیکھا۔ ناک پر چمکتی ہوئی لونگ، صرف اتنی سی نظر میں مشک کے لیے اس کے جذبات میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کے پاس سے گزرے تھے۔ مشک، سب اسے مشک ہی کہہ کر بلاتے تھے مگر ہمدان کے منہ سے اپنا نام اسے ہمیشہ الگ سا محسوس ہوتا تھا، الگ سا، خوبصورت سا۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتی وہ نام کی پکار پر مڑی۔ ہمدان وہیں کھڑا تھا جہاں اس کے پاس سے گزری تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ مشک کے دیکھنے پر اس نے پوچھا تھا۔ ہاں، کیوں؟ پتا نہیں، تم کافی مختلف لگ رہی ہو، ایک گھر میں رہتے بھی نظر نہیں آتی۔ نظریں مشک کی آنکھوں اور چمکتی ہوئی لونگ پر تھی۔ مشک نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ آپ کا اور میرا کوئی واسطہ نہیں ہے تو پھر آپ کو میرے نظر آنے یا نہ آنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنے الفاظ خود پر الٹتے دیکھ کر اس نے گہری سانس بھری تھی۔ 2 قدم اس کی جانب بڑھائے۔ مجھے تم سے ایکسکیوز کرنا چاہیے، میں اس دن کافی روڈ ہو گیا تھا۔ مجھے کسی ایکسکیوز کی ضرورت نہیں ہے، ہم جیسے تھے ویسے ہی ٹھیک ہے۔ واپس مڑتے ہینڈل گھمائے۔ مشک نام کی پکار پر اس نے آنکھیں بند کی گہرا سانس بھرا۔ I am sorry if my words ever hurt you۔ مدھم سے لہجے میں کہنے پر مشک نے اسے دیکھا۔ ہمدان اسی کو دیکھ رہا تھا۔ Not only words۔ اس کے کمرے میں بند ہونے کے بعد بھی وہ وہیں کھڑا اس کی بات پر غور کرتا رہا۔ کیا اس نے واقعی سے ہرٹ کر دیا تھا؟ عزیز یا بی جان نے تجھ سے تیری مرضی پوچھی تو مکر جانا۔ زینت کے رازدارانہ انداز پر ادر نے حیرانگی سے انہیں دیکھا۔ کتاب میں سردی حرم نے ماں کی نادر اسٹیٹمنٹ پر عجیب نظروں سے انہیں دیکھا۔ سمجھ آئی ہے نا کیا کہہ رہی ہوں میں؟ اپنی دونوں بیٹیوں کی نظروں کو دیکھتی ہوئی بولی۔ اور میں کس لیے انکار کروں گی؟ ہاتھ باندھے ادر نے سوال کیا۔ ادن، وہ چھوٹا ہے تجھ سے، تیرے ددیال والے باتیں بنائیں گے، سوچیں گے تیرے لیے کوئی اور رشتہ نہیں تھا تو خود سے چھوٹی عمر کے لڑکے سے رشتہ جوڑ دیا۔ زینت کی عجیب و غریب پریشانی پر ان دونوں کا دل چاہا تھا سر پیٹ لے۔ امی، پہلی بات میرے ددیال والوں نے میرا رشتہ نہیں مانگا جو باتیں بنائیں گے، اور دوسری بات چھوٹی عمر یا بڑی عمر سے کچھ بھی نہیں ہوتا، زندگی میں دلی سکون اور اطمینان ہونا چاہیے۔ بڑی عمر کے لڑکے نے میرے لیے نہریں نہیں کھودنی۔ سکون سے اپنی بات کہتے اس نے چائے کا کپ منہ سے لگایا تھا۔ اگر اس نے حسان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ امی کو سنبھالے گی تو وہ اسے پورا بھی کر رہی تھی۔ زینت نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا۔ حسان کی مرضی شامل ہے اس میں؟
ماں کا تفتیشی موڈ آن دیکھتے ادن نے گہری سانس بھری۔ ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ کر سیدھی بات پر آتے امی، یہ سب احسان کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے، مامی اور بیٹان کو بھی اسی نے بتایا۔ اور تو؟ میں بس اس کا ساتھ دے رہی ہوں۔ غضب لاپرواہی تھی۔ حرم نے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ ادن، ماں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، جہاں پر جا کر آپ اپنے حقوق پورے کرنا چاہتی ہے وہاں مجھے منظور نہیں۔ خدا کا خوف کرے امی، حمدان بڑا بھائی ہے میرا، اپنا ذہن بدل لے اب۔ کب اٹھاتی وہ کچن کی جانب بڑھی۔ احسان چھوٹا بھائی نہ بنا لیکن حمدان بڑا بھائی بن گیا۔ پیچھے سے آتی امی کی دہائی پر اس نے ہنسی دبائی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو جانے کتنا اثر لیتی، مگر اب ٹھان لی تھی تو ہر بات نظر انداز کرنی تھی۔ آپ کو احسان بھائی نہیں پسند؟ حرم کے سوال پر زینت نے اسے دیکھا تھا۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ احسان نے کبھی مجھے یہ محسوس ہی نہیں ہونے دیا۔ مجھے وہ کیوں پسند نہیں ہوگا؟ میرا خون ہے وہ۔ اتنی ایموشنل ٹیون پر حرم نے ماں کے بدلتے رنگ دیکھے۔ تو پھر انکار کیوں کر رہی ہے؟ حیرانگی سے پوچھا۔ لوگ، یا خدائے، رشتہ میری بہن کا ہے مگر ٹینشن آپ کو لوگوں کی ہے۔ زمانہ بہت آگے آ چکا ہے امی، آپ بھی آ جائے اب۔ زینت کی بات کاٹی تھی۔ کتابیں سمیٹتی سوچ میں گم زینت کو چھوڑتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ میں اندر آ سکتا ہوں باجی؟ آواز پر دروازے پر کھڑے احسان کی جانب دیکھا جو ذرا سے سر نکالے اجازت مانگ رہا تھا۔ آ جاؤ۔ کتاب الٹی کر کے وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ سحری کے بعد سے آپ نظر ہی نہیں آئی، سوچا میں خود جا کر دیکھ لیتا ہوں۔ اس کے پاس بیٹھتا ہوا بولا۔ مشک اس کی بات پر مسکرا دی۔ کوئی کام نہیں تھا اس لیے کمرے میں ہی رہی۔ کام نہیں تھا لیکن گھر کے لوگ تو ہیں نا، آپ صرف کھانے کے ٹیبل پر ساتھ بیٹھتی ہے۔ مشک نے اسے غور سے دیکھا۔ احسان میرے بھائی، جو بھی بات ہے سیدھی سیدھی کر کے اپنا اور میرا دونوں کا وقت بچاؤ۔ مشک تھی، احسان کیسے بھول گیا تھا۔ گہری سانس بھرتا پوری طرح اس کی طرف مڑا، اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ باجی، میں ادن کو پسند کرتا ہوں۔ مشک نے چند لمحے خاموشی سے اس کی بات پر غور کیا۔ تم ادن کو پسند کرتے ہو؟ سوال کیا تھا۔ احسان نے سر اس بات میں لایا۔ مشک ہلکا سا مسکرائی تھی۔ تو تم اتنی سنجیدگی سے کیوں بتا رہی؟ تو اچھی بات ہے، اچھی لڑکی کو پسند کرتے ہو تم۔ احسان کا ہاتھ دبایا، جواباً کھل کر مسکرا دیا۔ میں نے امی اور بی جان سے بات کی تھی، انہوں نے دادا جان اور ابو کو بھی بتا دیا ہے۔ میرے فائنل ایگزامز کے بعد آفیشیلی طور پر ہاتھ مانگیں گے۔ مشک اس کے چہرے پر خوشی کی چمک دیکھتی حیران اور خوش دونوں ہو رہی تھی۔ وہ تو اسے چھوٹا سا احسان سمجھتی تھی، یہاں تو احسان بازی لے جا رہا تھا۔ ایک شمی رہ گئی تھی، اسے بھی بتا کر مجھے بتا دیتے، شکوہ تو بنتا تھا۔ احسان ہنس دیا۔ میں بات کرنا چاہتا تھا لیکن آپ نظر ہی نہیں آتی تھی۔ خیر چھوڑو، میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں۔ ادن بہت سمجھدار اور پیاری لڑکی ہے، تم دونوں ایک جیسے ہو، خوش رہو گے۔ ہاتھ بڑھا کر احسان کے بال بکھرائے۔ مسکراتے احسان نے آگے بڑھتے بہن کا ماتھا چوما۔ میں چلتا ہوں، بعد میں ملتے ہیں۔ اپنی بات کہہ کر کھڑا ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ مشک نے کتاب واپس کھولے سامنے کی چند لمحے گزرنے کے بعد ایک دم رکی تھی۔ حمدان اور ادن کا رشتہ دماغ میں کلک ہوا تھا، ہو سکتا ہے اس میں محض زینت پھپھو کی مرضی ہو۔ کندھے اچکاتی وہ واپس کتاب کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ نگینہ مامی، مشک نظر نہیں آ رہی ہے؟ کچن کے دروازے پر کھڑے ہوئے نگینہ کو پکارا تھا۔ نگینہ نے مڑ کر سے دیکھا، وہ حویلی کے پچھلے لان میں ہے۔ ادن مسکرا کر جواب دیا۔ وہاں کیا کر رہی ہے؟ آج مشک بی بی کو لان میں افطاری کا دل چاہ رہا تھا، بس اسی لیے سب کی دوڑیں لگوائی۔ شمی کی بات پر ہنستی ہوئی پچھلے لان کی جانب بڑھ گئی۔ ٹیبل اور کرسیوں پر کپڑا پھیر کر صاف کرتی ابو خالی برتن لگا رہی تھی۔ میں تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہی تھی، پھر پتہ چلا کہ بی بی آج لان کو جلا بخش رہی ہے۔ پیچھے سے آتی ادن کی آواز پر مڑی نہیں تھی۔ کوئی جواب نہ پا کر ادن اس کے سامنے آئی جو سنجیدگی سے اپنا کام کر رہی تھی۔ ادن نے ابرو اٹکائے تھے۔ مشک بی بی خیریت ہے؟ اسے خاموش دیکھتی ہوئے پھر سے بولی۔ مشک نے اسے دیکھا۔ تم اگر چاہتی ہو کہ روزے میں تمہیں کوئی گالی نہ دوں تو نکل جاؤ ادھر سے۔ اتنا سنجیدہ انداز، لڑکی، کیا ہوا؟ کیا کر دیا میں نے؟ ایک ہاتھ سے پلیٹ لے کر ٹیبل پر رکھتی اپنے سامنے کیا؟ تم نے ابھی سے بھابھی والے رنگ دکھانے شروع کر دی ہے، باتیں چھپانے لگ گئی ہو مجھ سے۔ میں اس کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی ادن۔ کوئی رسم نہیں کرنی میں نے تمہاری، اسٹار پلس والی نند بن کر دکھاؤں گی تمہیں اب۔ مذاق کری تھی یا غصہ ادن سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایک کہکا لگاتے اس نے مشک کو گلے لگایا تھا، زبردستی کا گلے۔ مشک نے اس کے بازو پر چپت رسید کی تھی۔ میں تمہیں بتانا چاہتی تھی یار، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کہوں گی تم سے۔ مجھے عجیب سا محسوس ہوتا تھا۔ تمہیں لگا تھا کہ میں بھی دوسروں کی طرح ہائے والا ریئیکشن دوں گی؟ بہت بدتمیز عورت ہو تم۔ ادن اس کی بات پر ہنسی تھی۔ اچھا پلیز ناراض مت ہو، اب تو پتہ چل گیا ہے نا؟ جی بالکل، آپ کے فیوچر بندے نے ہی بتایا ہے۔ ادن نے ناک چڑھایا تھا۔ کتنا عجیب لگ رہا ہے احسان میرا بندہ، اف۔ اب کی بار مشک نے کہکا لگایا تھا۔ جسٹ کزنس تھنگس۔
مشک کے جواب پر اس نے ہاتھ جھلایا تھا۔ خیر، آج افطاری لان میں کیوں؟ موسم اچھا تھا، سوچا تبدیلی ہونی چاہیے۔ ساری پلیٹیں لگا کر اس نے ایک نظر ٹیبل کو دیکھا۔ تبدیلی تو واقعی ہوئی ہے، اب کیوں ہوئی ہے یہ تم مجھے بتاؤ گے؟ مشک نے گہرا سانس خارج کیا تھا۔ میرے خیال مجھے گھر کے کام نہیں کرنے چاہیے، تم لوگوں سے تو برداشت نہیں ہوتا۔ اچھا، اتنی اہم بات تو بھول ہی گئی تھی، شاپنگ پر کب جانا ہے؟ جب بھی چلو، میں تیار ہوں۔ جواب تو عدن جانتی تھی۔ چلو پھر کل کا ڈن کرو، کوئی دن ہے؟ بس عید میں، مشک نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں گھر جا رہی ہوں، امی کچن میں کھڑی آگ بگولا ہو رہی ہوگی، کچن سے شمی کو بلا دینا۔ اچھا کہتی وہ لان سے نکلتی کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ موسم واقعی بہت اچھا تھا، ہلکی ہلکی ہوا اور اس پر مصداق افطاری کا وقت الگ ہی سما لگ رہا تھا۔ لان میں ٹیبل کے گرد سب بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ہمدان نے اپنے سامنے نگینہ کے ساتھ بیٹھی مشک کو دیکھا، سر پر جمائے دوپٹے کو ٹھیک کرتی بی جان اور دادا جان سے بات کرتی ہنس رہی تھی۔ اس کی ہنسی خوبصورت تھی یا اس کی آنکھوں کی چمک یا پھر اس کی ناک کی لو؟ ہمدان فیصلہ کرنے سے قاصر تھا۔ کینیڈا میں رہتے ہوئے اسے کبھی کوئی لڑکی اس قدر پرکشش نہیں لگی تھی۔ سارا کام تو بس اس چھوٹی سی لونگ نے خراب کیا تھا۔ کاش وہ اس کو بتا سکتا کہ لونگ اس کے چہرے پر کس قدر خوبصورت لگتی تھی، اور یہ بھی کہ اس لونگ کے ساتھ وہ خود اس کو کتنی حسین لگتی تھی۔ کاش اسے بتا پاتا کہ وہ شاید پہلی نظر میں ہی اسے کتنا بھا گئی تھی، جب وہ دوپٹے سے الجھتی ناک کے زاویے بناتی تھی، جب وہ نیند سے اٹھ کر باہر چلی آتی تھی اور ہر کسی کو ناک چڑھا کر جواب دیتی تھی۔ کاش اسے بتا سکتا کہ اسے ضدی، نک چڑھی مشک ہی پسند تھی۔ خود پر جمی ہمدان کی نظریں دیکھتے اس نے سب کی جانب دیکھا، سب اپنی باتوں مصروف تھے۔ چمچ پکڑ کر مشک نے ذرا زور سے پلیٹ پر گرایا۔ چمچ گرنے کی آواز پر ہمدان ذرا سر جھٹک کر سیدھا ہوا۔ اس کی نظروں کو دیکھتے مشک دوپٹہ ٹھیک کرتی نظریں جھکا گئی۔ نظریں بہت کچھ بولتی تھی، مگر دل کی بات وہ دونوں زبان پر لانے سے انکاری تھی۔ بی جان، ہمیں باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں ہے یار۔ کیا کرتی ہے آپ؟ شاپنگ کی بات پر بی جان کا مطالبہ سن کر چڑی تھی۔ حسان یونیورسٹی نہ گیا ہوتا تو میں ہمدان کو نہ کہتی، لیکن اکیلی لڑکیوں کو میں شہر نہیں بھیجوں گی۔ اٹل فیصلہ تھا۔ مشک نے دانت پیسے تھے۔ اکیلی کہاں بھی جان، ڈرائیور ساتھ ہے اور ہم نے مال میں جانا ہے۔ وہاں کس چیز کا ڈر؟ مال میں جاؤ یا بھاڑ میں، ہمدان ساتھ جائے گا۔ دروازے سے آتی عدن کی آواز پر مڑی۔ گاڑی باہر کھڑی ہے۔ مطمئن بی جان پر نظر ڈالتی ہوئی بیگ تھامے کمرے سے نکل گئی، اور گاڑی کے ساتھ بی جان کا پوتا بھی۔ گاڑی کے پاس کھڑے ہمدان کو دیکھتی ہوئی بولی۔ عدن اس کے چڑھنے پر ہنسی تھی۔ میں ڈرائیور سے کہہ رہا تھا کہ وہ گھر پر ہی رہ جائے، گاڑی میں خود ڈرائیو کر لوں گا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتی ہوئی رکی، گردن موڑے ہمدان کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کینیڈا کی صاف ستھری سڑکیں نہیں، یہ پاکستان کی عظیم الشان ٹریفک والی سڑکیں ہیں۔ عید کے کپڑوں کی بجائے کفن نہ اٹھا کر لانے پڑے۔ ہمدان نے اس کی بات پر حیرانگی سے اسے دیکھا، بنا کچھ بولے کندھے اچکاتا اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئے۔ 3 گھنٹے مال کا ایک ایک کونا گھومنے کے بعد وہ تقریباً تمام خریداری مکمل کر چکی تھی۔ اپنے ساتھ حرم دونوں امیوں کے علاوہ بی جان کی بھی خریداری تھی، جبکہ مرد حضرات کی شاپنگ حسان اور ہمدان ویکینڈ پر کر چکے تھے۔ میری جان اب نکل رہی ہے۔ عدن کی بات پر مشکل سے دیکھا جو انہیں ڈھال سی نظر آئی تھی۔ کہا بھی تھا افطاری کے بعد آ جائیں گے، مگر نہیں۔ بی جان کی قدیم روح کو کون سمجھائے؟ مشکل نے تھوڑا سا پیچھے کھڑے ہمدان کو دیکھا جو اپنے فون پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ شکل سے تو بالکل ٹھیک لگا تھا، تھکاوٹ کے کہیں بھی آثار نہیں تھے، جیسی بی جان ویسا پکا ان کا پوتا۔ ایک منٹ کے لیے ساتھ نہیں چھوڑا؟ مشکل کی بات پر عدن نے ہنسی تھی۔ رش دیکھ رہی ہو؟ اچھا ہوا ساتھ آ گیا تھا، ورنہ دھکے کھا رہی ہوتی ادھر ادھر۔ رنگ ٹون پر ہمدان ان کی جانب آیا۔ ڈیڈ کی کال ہے، میں سن کر آتا ہوں، آپ لوگ ادھر ہی رکیے گا۔ فون دکھاتا ہو خالی کونے کی طرف بڑھا۔ عدن، خواتین کی چوڑیاں تو رہ گئی ہے۔ ایک دم یاد آنے پر بولی، مجھ میں 2 قدم کی بھی ہمت نہیں ہے۔ شاپنگ بیگز تم ادھر ہی رکھو اور جا کر لے آؤ، میں ادھر ہی بیٹھی ہوں۔ سر ہلا کر وہ بیگز ایک سائڈ پر رکھتی چوڑیوں کے اسٹال کی جانب بڑھ گئی۔ کال بند ہونے پر وہ واپس اسی جگہ پر آئے۔ مشک وہاں موجود نہیں تھی، جبکہ عدن وہیں بیٹھی تھی۔ مشک کہاں ہے؟ وہ چوڑیاں لینے گئی تھی، ابھی تک نہیں آئی۔ میں نے بولا بھی تھا یہیں رکنا ہے، رش بہت زیادہ ہے۔ فکر مند لہجہ، ہم اسی طرف چلتے ہیں، شاید رش کی وجہ سے دیر ہو گئی ہو۔ ہمدان نے سر ہلایا، بیگ اس کے ساتھ تھامتا وہ چوڑیوں کے اسٹال کی جانب بڑھے۔ رش میں مشک کا نام و نشان دونوں نہیں مل رہے تھے۔ 15 منٹ اسٹال کے آس پاس چیک کرنے کے بعد ہمدان عدن کی جانب بڑھا۔ فون کرو اسے۔ سر ہلاتے عدن نے بیگ سے فون نکال کر مشک کو ملایا۔ بیل جا رہی تھی لیکن اٹھا نہیں رہی تھی۔ 3 مرتبہ ٹرائی کرنے کے بعد بھی انوس وہی جواب مل رہا تھا۔ عدن نے ہمدان کو دیکھتے سر نفی میں لایا۔ ہمدان نے گہرا سانس بھر کر ایک نظر ہر طرف گھمائی۔ تمہیں ایگزٹ کا پتہ ہے؟ عدن نے اس کے سوال پر سر اسوات میں ہلایا تھا۔ یہ بیگ لے کر تم گاڑی میں جاؤ، ہو سکتا ہے رش دیکھ کر وہ گاڑی کی طرف چلی گئی ہو، مجھے کال کر کے بتا دینا، تب تک میں یہی دیکھتا ہوں۔ بیگ اس کے ہاتھ سے لیتی ہوئی باہر جانے والے راستے کی طرف بڑھ گئی۔
ایک مرتبہ پھر اسی جگہ پر آیا جہاں کچھ دیر پہلے تینوں کھڑے تھے، مگر اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ رنگ ٹون پر اس نے فوراً کال اٹھائی۔ وہ گاڑی میں ہے؟ امید سے پوچھا گیا۔ نہیں بھائی، ڈرائیور بھی بول رہا ہے وہ یہاں نہیں آئی۔ عدن کے جواب پر مزید کچھ بولے اس نے کال کاٹ دی۔ سر اٹھا کر دوسرے فلور کی جانب دیکھا، اوپر بھی جا سکتے خود سے کہتا وہ لفٹ کی جانب بڑھا۔ دوسرا فلور پہلے کی نسبت کچھ پرسکون تھا۔ شیشے کے دروازوں سے وہ ایک ایک اسٹور کو دیکھتا چل رہا تھا، مگر مشک تھی کہ دکھائی دینے سے قاصر تھی۔ مشک پر کچھ دیر پہلے کا غصہ پریشانی میں ڈھل رہا تھا۔ بیجان نے ایک اسی لیتوں سے ساتھ بھیجا تھا۔ واپس مڑنے کو تو جب ایک اسٹور کے شیشے میں اسے مشک کی ہم رنگ چادر کا عکس دکھائی دیا، تیزی سے قدم اٹھاتا وہ اسے جانب بڑھا۔ وہ ایک جویلری اسٹور تھا۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر حمدان نے گہری اور پرسکون سانس خارج کی تھی۔ مشک کرسی پر بیٹھی اپنے سامنے مختلف نوز رنگ دیکھ رہی تھی۔ سر نفی ملاتا اندر داخل ہوا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے میں تمہیں پورے مال میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتا مدھم آواز بولا۔ مشک نے آواز پر فوراً اس کی جانب دیکھا۔ میں چوڑیاں لے رہی تھی تو یاد آیا نوز رنگ بھی لینی ہے۔ آپ کو لگا میں گم ہو گئی ہوں؟ کیسا پرسکون لہجہ تھا۔ حمدان کا دل چاہا ہر چیز بھاڑ میں ڈال کر اس کا ہاتھ پکڑے باہر نکل جائے، مگر سامنے بھی مشک تھی۔ پسند کر لی ہو تو چلے اب۔ عدن گاڑی میں انتظار کرے گی۔ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے، یہ زیادہ بڑی ہو جائے گی اور یہ زیادہ چھوٹی لگ رہی ہے۔ بھائی آپ اسی سائز میں دکھائے جو میں نے پہنی ہوئی ہے۔ حمدان ایک نظر اس کے ناک پہ سجی لونگ کو دیکھ کر سامنے پڑی لونگوں کو دیکھا۔ جو تم نے پہن رکھی ہے وہی ٹھیک ہے۔ سر سے انداز بولنے پر مشک نے اسے دیکھا۔ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نہیں خریدنا چاہتی ہوں۔ اپنی بات کہتی دوبارہ سے ڈیزائن دیکھنے میں لگ گئی۔ حمدان نے ایک نظر سارے اسٹور پر ڈالی۔ وہ والی دکھائے۔ ایک طرف ڈسپلے پر لگی نوز رنگ کی طرف اشارہ کیا۔ مشک نے اس کی نظروں کی سمت دیکھا۔ وہ ڈائمنڈ ہے۔ اگر وہ اسے چاندی سمجھ رہا تھا تو غلط تھا۔ مجھے پتا ہے۔ مشک نے اسے دیکھا جو اب چھوٹی سی مخمل کی ڈبیا کو پکڑے اندر جگمگاتی لونگ کو دیکھ رہا تھا۔ میرے دادا نے ابھی میرے نام کوئی زمین نہیں لگائی، اس لیے فی الحال میں چاندی ہی افورڈ کر سکتی ہوں۔ سر جھٹک کر اس نے اپنی نظریں ہیرے کی لونگ سے چرائی۔ پیمنٹ میں ہیلپ کر دوں گا۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں، میں ہی خریدوں گی۔ اشارہ ہاتھ میں پکڑی چاندی کی لونگ کی جانب تھا۔ حمدان نے بنا کسی بحث کے ہاتھ میں پکڑی ڈبی واپس کر دی۔ آپ ٹرائی کرنا چاہے گی؟ شاپ کیپر کے سوال پر مشک نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ مجھے اس کی پن نہیں لگانی آتی، میں ہیلپ کر دوں گا۔ لڑکے کی بات پر حمدان نے آنکھیں کھولے اسے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مشک کی جانب ہاتھ بڑھاتا، حمدان نے ہاتھ بڑھا کر اسے روک دیا۔ آپ بس پیک کر دیں۔ سر ہلاتا وہ پیچھے ہٹ گیا۔ حمدان نے سنجیدہ نظر مشک پر ڈالی۔ گھر چل کر ٹرائی کرتی رہنا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ مشک نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ شہر سے آتی وہ اپنے کمرے میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ افطاری سے کچھ دیر پہلے احسان کے جگانے پر منہ پر پانی چھینک کے چیٹے مارتی باہر آئی۔ سب ٹیبل پر موجود تھے۔ سلام کرتی ہوئے اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ نظر حمدان کی جانب اٹھی تو اسی کی سوئی صورت دیکھ رہا تھا۔ ٹیبل پر مکمل خاموشی تھی۔ حمدان نے گلا کھنکارا۔ ڈیڈ کی کال آئی تھی آج، انہیں وہاں بزنس میں میری ضرورت ہے، اس لیے میں آپ سب کے ساتھ نہیں کر سکوں گا۔ وہ اپنی بات کہہ کر چپ ہو چکا تھا، مگر مشک کو پانی کا گھونٹ گلے سے اتارنا انتہائی مشکل کام لگ رہا تھا۔ بے یقینی سے حمدان کی جانب دیکھا۔ ایک دو دن سے کیا ہو جانا ہے، عید کے بعد ہی جائے گا تو اب بول دینا اپنے باپ کو۔ بی جان کو حمدان کی بات قطعاً پسند نہیں آئی تھی۔ بی جان ڈیڈ اکیلے مینج نہیں کر پا رہے اور بزنس کا سٹارٹ ہے، ہمارے لیے دن بہت اہم ہے۔ آپ فکر نہ کریں، سب کچھ سیٹل ہو جائے گا تو پھر دوبارہ چکر لگا لوں گا۔ مسکرا کر ان کو تسلی دی۔ ٹھیک ہے کہہ رہا ہے، وہاں کام کا حرج ہو رہا ہوگا۔ دادا جان کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ کب ہے آپ کی فلائٹ؟ پرسوں رات۔ حسان کے سوال پر اس نے جواب دیا۔ پرسوں تو چاند رات ہے بیٹا، ایک دن مزید رک جاتے، عید ہمارے ساتھ گزار لیتے اس مرتبہ۔ نگینا کے نرم سے لہجے پر بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ سب اسے یاد آنے والے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن عید کی وجہ سے مجھے فلائٹ کافی لیٹ مل رہی تھی، اس لیے ایک دن پہلے کی کروانی پڑی۔ باقی سب پر ایک نظر ڈالی اس نے مشک کو دیکھا جو سر جھکائے پانی کے گلاس کو تھامے بظاہر ہر چیز سے انجان بیٹھی تھی۔ وہ کیا سوچ رہی تھی؟ کیا اس کے اچانک واپس جانے کی خبر پر اداس ہوئی تھی؟ سامنے بیٹھی لڑکی مشک ہے۔ سر جھٹک کر اس نے توجہ اپنے کھانے کی طرف کر دی۔ چھت پر پڑی مخصوص چارپائی پر بیٹھی گہری سوچ میں گم دکھائی دے رہی تھی۔ یا اللہ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ واپس چلا جائے گا۔ گلے میں کچھ اٹکتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ واپس چلا جائے گا اور اپنی زندگی میں مصروف ہو جائے گا، اور یہاں میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گی۔ میں پہلے جیسی نہیں رہ پاؤں گی۔ سب کچھ بدل جائے گا، ایک خلا آ جائے گا۔ سر دونوں ہاتھوں میں دیے اور رو دینے کے در پر تھے۔ میں پاگل ہو جاؤں گی، میں کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی۔ وہاں سے ہوئی قدرے اونچی بولی تھی۔ کیا نہیں بتا سکتی؟ آواز پر مشک نے ہتھیلی سے آنکھیں رگڑے سر اٹھایا۔ وہ دونوں ہاتھ ٹریک سوٹ کی جیبوں میں ڈالے سامنے کھڑا بغور اسی کو دیکھ رہا تھا۔ تم کیا نہیں بتا سکتی مشک؟ دو قدم چلتا وہ قریب آیا۔ کچھ بھی نہیں، گلے میں گویا آنسو اٹکے تھے۔ میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، کمرے میں نہیں تھی تو سوچا
عدن کی طرف ہوگی، اس لیے بس چھت پر چلایا اور آگے تم بیٹھی مل گئی۔ مشکل نے اندھیرے میں سے دیکھا۔ مجھے کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ ہاں، یہ مجھے نہیں پتا۔ ہاں، میں تم سے ایکسکیوز کرنا چاہتا تھا۔ ہماری اس مرتبہ کی ملاقات اچھی نہیں۔ امید ہے اگلی مرتبہ تم مجھے قتل کرنے کی خواہش مند نہیں ہوگی۔ ہلکے پھلکے لہجے میں کہے بات پر مشکل ذرا سا مسکرائی۔ ہمدان قریب آتے سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ تم مسکراتی بھی ہو، نائس۔ کیوں، میں آپ کو روبوٹ لگتی ہوں؟ روبوٹ نہیں، مگر ہاں، خطرناک لڑکی ضرور سمجھتا ہوں۔ اپنی بات کہتا ہوں مدھم سے ہنس دیا۔ مشک نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ہنستے ہوئے بھی اتنا دلکش لگتا تھا۔ مشک کے دیکھنے کے دوران ہی ہمدان نے اسے دیکھا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ آنکھوں سے ہوتی ہمدان کی نظر اس کی لونگ پر رکی۔ لونگ سے ہوتی وہ دوبارہ واپس آنکھوں پر آئی تھی۔ تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا، یا اسے یاد کروا رہا تھا کہ اسے کچھ کہنا چاہیے۔ ہمدان میں اس کی جانب مڑے۔ وہ ہاتھ سینے پر رکھے کچھ بتانا چاہ رہی تھی۔ ہمدان نے بھی رخ موڑا۔ ہاں، تم کیا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ اسے بولنے پر اکسا رہا تھا۔ زبان پر کچھ نہ آنے کے باعث اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ کچھ نہیں۔ ہمدان نے گہری سانس بھری، اس کی نم آنکھیں دیکھی۔ جو بات بھی دل میں ہے وہ بتا دو، ورنہ دل میں رہ جانے سے زخمی بھی کر سکتی ہو۔ یہ ناممکن ہے، بھرایا ہوا لہجہ تھا۔ کیا ناممکن ہے؟ سر اس کی جانب جھکایا اس نے پوچھا۔ مشک نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ امید صاف دکھائی دے رہی تھی۔ سب کچھ۔ اپنی بات کہتی چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی، ایک نظر ہمدان کی جانب ڈالتی وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ صرف ایک مرتبہ کچھ بول دو، یہاں واپس آنے کے لیے تھوڑی سی امید دے دو۔ ایک مرتبہ اپنی ضد چھوڑ دو۔ آسمان کی جانب دیکھتا مشک کے خیال سے گویا ہوا تھا، میں سب سے زیادہ آپ کو یاد کرنے والا ہوں۔ آپ جتنی سخت دکھتی ہے ویسے بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ تو اتنی سویٹ سی ہے، اتنا پیار کرنے والی۔ بیجان کی گود میں سر رکھے وہ مدھم لہجے میں انہیں بتا رہا تھا۔ بیجان اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی مسکرا دی۔ میرے سارے بچے مجھے بہت پیارے ہیں۔ فجر بھی اگلی مرتبہ فجر اور اپنی ماں کو بھی ساتھ لانا۔ ہمدان نے ان کی بات پر سر ہلایا۔ اسے بہت شوق ہے آپ سب سے ملنے کا۔ اگلی مرتبہ سب ساتھ میں آئیں گے۔ ہمدان، بیجان کے پکارنے پر ہمدان نے نظر اٹھا کر ان کا شفقت بھرا چہرہ دیکھا۔ جی بیجان، میری بڑی خواہش تھی تو اس گھر سے جڑا رہے، ایسا رشتہ ہو کہ تو وہاں کا نہ ہو کر رہ جائے۔ بیجان کی بات پر سر ان کی گود سے اٹھاتا سامنے بیٹھ گیا۔ بیجان کیا کہنا چاہتی تھی سمجھ چکا تھا۔ میں اسی گھر کا بیٹا ہوں بیجان، ہمیشہ اسی گھر اور سب سے میرا رشتہ جڑا رہے گا۔ ہاں، مگر میں سمجھ رہا ہوں آپ کیا کہنا چاہتی، لیکن شاید نصیب میں نہیں ہے۔ آسودہ سے مسکراہٹ کے ساتھ اتنا ہی کہہ سکا تھا۔ بیجان نے اس کا ماتھا چوم کر، میرا بیٹا ہے تو سب سمجھتی ہوں یہاں کیا چل رہا ہے۔ انگلی اس کے سینے پر رکھے وہ بولی تھی۔ ہمدان کچھ حیران ہوتا ہنس دیا۔ بیجان، میں اسے بتانا چاہتا ہوں لیکن میں انکار سے ڈرتا ہوں۔ دل میں دبی خواہش تکلیف دہ انکار سے بہتر ہے۔ بیجان اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ کیا پتہ وہ انکار ہی نہ کرے۔ ہمدان خاموش ہوا۔ مجھے اتنا پسند نہیں کرتی، ضدی ہے۔ اپنی ضد میں وہ نہ چاہتے بھی انکار کر دے گی۔ بیجان نے گہرا سانس بھرا تھا۔ اللہ نے چاہا تو اس کی ضد بھی کچھ نہیں کر سکے گی۔ ان کی بات پر میں سر ہلا سکا تھا۔ درمیان کا ایک دن تو پلک جھپکتے ہی اڑ گیا، اور آج کا سارا دن وہ اپنے کمرے میں نگینہ کی مدد سے پیکنگ میں لگا رہا۔ اس کے اپنے کپڑوں سے زیادہ فجر اور تحریم کے تحفے تھے۔ اس قدر سامان کو دیکھتے اس نے ایک لمبا سانس کھینچا تھا۔ انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ فجر گھر میں داخل نہ ہونے دیتی۔ ایک پوری لسٹ وہ پہلے ہی بھیج چکی تھی۔ تاریخ کے فوراً بعد نکلنا ہے، پلیز احسان سے کہیے گا اور ریڈی رہے، میں تب تک شاور لے لوں۔ بیگ ایک سائڈ پر رکھتا نگینہ کو دیکھ کر بولا، مختصر تھا لیکن بہت اچھا وقت گزرا تمہارے ساتھ۔ امید ہے جلد ملاقات ہوگی، اور تم اپنی امی کو لانا اب کی مرتبہ۔ پہلے بیجان کی ناراضگی کی وجہ سے میں ٹھیک سے بات بھی نہیں کر سکی تھی تحریم سے۔ پیار سے بولتی وہ آخر میں ہنس دی۔ ہمدان نے مسکراتے نے اپنے حصار میں لیا۔ آپ نے بہت پیار دیا ہے، موم کی کمی اتنی سی فیل بھی نہیں ہونی تھی۔ میں تمہاری ماں ہی ہوں۔ بالوں پر بوسہ دیتے وہ پیچھے ہٹا۔ میں تیاری کر لوں؟ آپ حسان کو بھی کہہ دے۔ اس کی بات پر سر ہلاتی نگینہ کمرے سے نکل گئی۔ چھت کے بعد سے اس نے مشک کو ٹھیک سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کیوں اس سے چھپ رہی تھی وہ نہیں جانتا تھا، مگر وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ آخری لمحات میں اس کی تصویر محفوظ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ تھی کہ سامنے آنے سے انکاری تھی۔ گہری سانس بھرتا تولیہ بیڈ سے پکڑتا واش روم میں بند ہو گیا۔ نہ تمہاری آنے کا پتہ چلا، نہ اب جانے کا، اور نہ میرے گھر والوں نے اتنی سی زحمت کی کہ کچھ بتا ہی دیتے۔ زینت پھپھو کو تو پھر سے اللہ نے موقع دیا تھا۔ ہمدان کی سیانی ہنسی ہنستا ان سے ملا۔ سب ہمدان سے ملنے حویلی میں اکٹھا ہوئے تھے۔ اچانک ہوا سب معذرت، میں بتا نہیں سکا۔ تجھے معذرت خواہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیری پھپھو کی پیدائشی عادت ہے یہ، تصویر پھرتی بیجان نے سرسری سے انداز میں کہا۔ جہاں سب دبی دبی ہنسی ہنسے تھے وہیں زینت پھپھو نے سر نفی ملایا تھا۔ مجبور تھی کہ سامنے ماں تھی، کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگلی مرتبہ جب آپ آئے تو میری امی کو بالخصوص
ڈاک بھیج دیجیے گا، قسم سے اتنے شکوے افورڈ نہیں ہوتے اب۔ حرم کی بات پر سب ہنسے۔ زینت نے اپنی چھوٹی لاٹھی کو کھول کر دیکھا۔ حمدان نے بھی جان کی جانب جھکتے ان کے سر پر بوسہ دیا۔ بھی جان کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ جلدی آنا، حمدان نے سر ہلاتے انہیں یقین دلایا تھا۔ مشک نظر نہیں آ رہی؟ آواز دھیمی رکھتے اس نے بھی جان سے پوچھا۔ مغرب کی نماز کے لیے اپنے کمرے میں گئی تھی، میں ملاؤں؟ ذرا سا جھجکتے اجازت چاہیے۔ بھی جان نے مسکراتے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ احسان، حمدان بھائی کو چھوڑنے تم جا رہے ہو نا؟ ادن کی آواز پر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اس نے کھڑکی کے پاس کھڑی ادن کو دیکھا۔ ایک دلکش سی مسکراہٹ چہرے پر آئی۔ جی میں ہی جا رہا ہوں، مجھے کل عید کے لیے گجرے چاہیے، میرے مشک اور حرم کے لیے، واپسی پر لیتے آنا۔ ذرا سا کھڑکی میں جھکی بول رہی تھی، میں ایئرپورٹ جا رہا ہوں، انارکلی بازار تھوڑی ہر جگہ پر لگے ہوتے احسان، تمہیں ایئرپورٹ کے باہر سے بھی مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، مل گئے تو لے آؤں گا۔ اس کے لاپرواہ انداز پر ادن نے دانت پیسے تھے، جانتی تھی وہ ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا۔ لے آنا نا احسان، میرے او پلیز، آگے مت بولے گا، میں لے آؤں گا۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے احسان تڑپ کر بولا۔ ادن کا کہکہا بے اختیار تھا۔ اچھا طریقہ ہے بات منوانے کا، تم ایسے ہی لائن پر آؤ گے؟ اس کی بات پر احسان نے آنکھیں گھمائی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں میں آپ کی بات نہیں ٹالتا۔ ذرا سا کھڑکی کے قریب ہوتے دھیرے سے بولا۔ ادن چند لمحے اسے دیکھتی مسکرائی، ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے پر آئے بال مزید بکھرائے۔ احسان اس کی اس حرکت پر ہمیشہ ہنس دیتا تھا۔ ادن کی پرانی عادت تھی جو شاید کبھی نہیں جانے والی تھی۔ جائے نماز کو تہہ لگاتی اڑی تھی جب دروازے پر ہلکی سی دستک دیتا حمدان کمرے میں داخل ہوا۔ مشک نے اسے دیکھا، وہ بالکل تیار اس کے سامنے کھڑا تھا۔ چہرے پر اس کی مخصوص ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ ہر حالات میں شاید ایسے ہی پرسکون سا رہتا تھا۔ تم باہر نہیں آئی تو سوچا میں خود مل لیتا ہوں۔ 2 قدم اس کی جانب بڑھاتا ہوں بولا، میں بس باہر ہی آ رہی تھی۔ وہ صرف اتنا ہی کہہ پائی۔ 2 دن کا ضبط وہ اس طرح اس کے سامنے نہیں کھونا چاہتی تھی۔ دونوں طرف خاموشی تھی۔ مشک نے اسے دیکھا جو پہلے سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ میں جا رہا ہوں، شاید جتلا رہا تھا۔ مشک نے سر ہلا دیا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم رک جاؤ کچھ دن اور شاید کچھ ہو جائے، کچھ بہتر؟ زبان کی بجائے وہ آنکھوں سے بول رہی تھی، مگر سامنے والا سمجھے تو؟ تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ پھر سے وہی سوال، تم سمجھ کیوں نہیں چاہتے؟ آنکھوں سے جواب آیا تھا، نہیں کچھ نہیں۔ زبان پر صرف یہی آ سکا۔ حمدان نے گہری سانس کھینچتے سر اس بات میں لایا۔ چلتا ہوں پھر، اپنا خیال رکھنا، ہلکی سی مسکراہٹ سے کہتا ہوا ایک نظر اس کے چمکتی لونگ پر ڈالتا ہوا واپس مڑا۔ حمدان نام کی پکار پر وہ فوراً مڑا۔ بولو مشک۔ مشک اپنی جگہ سے اٹھتی ڈریسنگ کی طرف گئی، دراز سے ایک درمیانی باکس نکال کر حمدان کی جانب بڑھایا۔ یہ آپ کے لیے۔ باکس اس کے ہاتھ سے لیتا ہلکا سا ہنس دیا۔ باکس کھولنے پر ایک سلور گھڑی نظر آئی۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، مجھے پسند آئی تو میں نے خرید لی۔ سر ہلاتے حمدان نے گھڑی باکس سے نکال کر باکس کو ڈریسنگ پر رکھا۔ پہلے سے کلائی پر پہنی گھڑی کو اتار کر مشک کی جانب بڑھائی۔ مشک نے ناسمجھی سے گھڑی اس کے ہاتھ سے پکڑ لی۔ اب وہ مشک کی دی ہوئی گھڑی پہن رہا تھا۔ مشک نے ہلکی نم ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اتنے مختصر وقت میں وہ بہت کچھ کر چکا تھا، مگر شاید اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ مجھے وقت کے ساتھ ساتھ تمہاری یاد بھی دلوائے گا۔ ذرا سا ہنس کر وہ بولا تھا۔ یہ مشک نے ہاتھ میں پکڑی اس کی گھڑی کی جانب اشارہ کیا کہ تم اپنے پاس رکھ لو۔ اتنا سا جواب دیتا اس کی آنکھوں میں دیکھتا مڑ گیا۔ مشک اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکی تھی۔ شاید ان کی کہانی بنا ایک دوسرے کو سنائے ایسے ہی ختم ہونی تھی۔ دروازہ بند کر کے وہ جا چکا تھا۔ رکے ہوئے آنسو حمدان کے جاتے ہی آنکھوں سے نکلتے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ ہاتھ میں پکڑی گھڑی کو دھندلی آنکھوں سے دیکھتی وہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ چاند نظر آ چکا تھا اور ہر طرف گہما گہمی کا سما تھا۔ نگینا اور شمی کچن میں عید کے پکوان کی تیاریوں میں تھے تو بی جان ان کے پاس کھڑی انہیں ہدایت کر رہی تھی۔ دادا جان اور ان کی خبریں زندہ باد تھی۔ ایک حمدان کے جانے سے گھر میں اچھا خاصا فرق نظر آ رہا تھا۔ سب اپنے کاموں میں مصروف تھے اور ایک وہ تھی جو کمرے سے ہی باہر نہیں نکلی تھی۔ چاند نظر آ بھی چکا تھا مگر اس نے نہ نظر آنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ کچن سے نکلتی بی جان اپنی چادر سنبھالے مشک کے دروازے پر رکی۔ اندر داخل ہونے پر وہ بیڈ پر اوندھے منہ پڑی ہوئی ملی تھی۔ سر ہلاتی اس کے نزدیک بیٹھ گئی۔ مشک، آج چاند رات ہے، تو اتنی تیاری کرتی تھی اس رات، آج کیوں سر منہ لپیٹ کر کمرے میں پڑی ہے؟ اس کے بالوں پر ہاتھ پھرتی پیار سے بولی۔ خاموشی سے روتی ہوئی مشک کے آنسو بی جان کی آواز پر تیزی سے بہنے لگے تھے۔ بنا حرکت کیے وہ یوں ہی پڑی رہی۔ اٹھ جا مشک، جو چلے جائے ان کے لیے روتے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے امان میں دیتے ہیں۔ روتے روتے بی جان کی بات پر رکی تھی۔ دوپٹے سے آنسو صاف کرتے اٹھ کر بیٹھی۔ آنکھیں مسلسل رونے کے بعد سرخ اور سوجی سی لگ رہی تھی۔ بی جان نے سر نفی میں ہلائے اسے دیکھا۔ اب کیوں رو رہی ہوں؟ دماغ خراب ہے میرا اس لیے رو رہی ہوں، روحاں سے ہوئی وہ بولی تھی۔ بی جان کو ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی۔ ضد میں رہنے کے یہ نتیجے نکلتے ہیں۔ میں ضد میں تھی تو چلو وہی کچھ بول دیتا، لیکن وہ کیوں بولتا؟ اسے کیا پرواہ تھی کسی کی؟ وہ جہاں سے آیا تھا چل دیا واپس۔
آنکھیں دوپٹے سے رگڑتی بول رہی تھی۔ بیجان نے ہاتھ نیچے کیا، اسے اپنے قریب کیا۔ بیجان کی گلے لگتی پھر سے رو دی۔ بہت ذلیل اور ظالم پوتا ہے آپ کا۔ روتے بھی اپنی عادت سے باز نہیں آئی تھی۔ بیجان اس کے بالوں اور کمر پر ہاتھ پھیرتی سے تسلی دینے لگی تھی۔ ایئرپورٹ کی گہما گہمی میں کھڑا وہ پرسوچ نظروں سے آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ آ چکا تھا لیکن شاید اپنا بہت کچھ پیچھے اسے ایک کمرے میں چھوڑ آیا تھا۔ ہلکی سی سرخی لیے نہ آنکھوں کی چمک اور ناک کی لونگ، نہ چاہتے بھی اس وقت اس کی نظروں کے سامنے تھی۔ پکار پر وہ سجھٹکتا حسان کی جانب مڑا۔ میں کب سے بلا رہا ہوں، کدھر کھوئے ہیں آپ؟ حسان ہنستے ہوئے کچھ حیرانگی سے پوچھ رہا تھا۔ سوری، میں نے سنا نہیں، کیا کہہ رہے تھے تم؟ آپ کی فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے، اب آپ کو انٹر ہو جانا چاہیے۔ حسان کی بات پر گھڑی کی جانب دیکھا۔ ہاں، کچھ ہی ٹائم رہ گیا ہے، میں چلتا ہوں۔ آگے بڑھتے حسان کو گلے لگا۔ اپنا خیال رکھنا اور باقی سب گھر والوں کا بھی۔ حسان نے اس کی بات پر مسکراتے سر ہلایا۔ بیگ کا ہینڈل پکڑتا ایک مسکراتی نظر حسان پر ڈالے انٹرنس کی جانب بڑھ گیا۔ آپ کی فلائٹ 1 گھنٹہ لیٹ ہے سر، تکلیف کے لیے معذرت، لیکن آپ کو ویٹنگ ایریا میں انتظار کرنا پڑے گا۔ کاؤنٹر پر پاسپورٹ اور ٹکٹ دکھانے پر جو خبر ملی مزید زچ ہوا تھا۔ بیگ پکڑتا وہ ویٹنگ ایریا کی جانب بڑھ گیا۔ 1 ماہ ایک سانس میں گزر گیا، لیکن یہ گھنٹہ گزرنے میں کئی ماہ لگ جائے گی۔ موبائل جیب سے نکالتا منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ ایک نظر ویٹنگ ایریا میں دوڑاتے اس نے فون کی گیلری کھولی۔ ایک مخصوص البم میں واحد تصویر پڑی تھی۔ تصویر کو دیکھتے دل کی ہموار دھڑکن میں ہلچل پیدا ہوئی تھی۔ سیڑھیوں پر بیٹھی کتاب میں کھوئی اس دنیا سے بیگانی سی لگ رہی تھی۔ یہ تصویر اس نے فجر کا فون بند ہونے کے بعد راہداری میں کھڑے ہو کر بنائی تھی۔ جو ہمدان 1 ماہ پہلے کینیڈا سے آیا تھا، بظاہر وہی ہمدان واپس کینیڈا جا رہا تھا، مگر دل کی دنیا اب مختلف تھی۔ اب اس میں مشک راحیل تھی۔ آنکھیں زور سے میچ کر کھولتا وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ واپس جا رہا تھا، جانے دوبارہ اب کب آتا؟ یا شاید آتا ہی نہیں۔ وہ مشک کو کبھی نہیں بھولے گا، یہ تو اٹل تھا۔ اس کی چمکتی آنکھیں اور اس کی مسکراہٹ جو وہ کبھی کبھی ہی دیتی تھی، اور اس کی ناک کی لونگ۔ زندگی میں کبھی کوئی لڑکی اسے لونگ کے ساتھ اس قدر پرکشش نہیں لگی تھی۔ وہ لونگ اس کا دل دھڑکانے کو کافی تھی، اور اس کا دوپٹہ الجھتا سلجھتا، کبھی کندھے پر تو کبھی سر پر۔ اپنی سوچ پر وہ خود ہی مسکرا دیا، آسودہ سا۔ ہاں، اور اس کی نکچڑی طبیعت کو بھی۔ وہ اپنے کمرے میں بند رہ کر بھی ایک مرکزی کردار کی حیثیت رکھتی تھی۔ کسی کو چاہے اس سے کوئی کام نہ ہو، مگر دن میں وہ 1000 مرتبہ اس کا نام سنتا تھا۔ مشک، ہاں، اس کا نام تو وہ بھول ہی گیا تھا۔ ہمدان کو اس کا نام بھی یاد آنے والا تھا، مشک، پھولوں سی مشک، مشک کی مشک۔ انتظار کا 1 گھنٹہ بھی مشک کی تصویر دیکھتے اس کے خیالوں میں گزر گیا۔ اناؤنسمنٹ پر ہوش میں آیا تھا۔ اس کی فلائٹ کا ٹائم ہو چکا تھا۔ موبائل بند کر کے جیب میں ڈالے وہ کھڑا ہوا۔ بیگ کا ہینڈل پکڑ کر وہ گہرا سانس بھرتا آگے بڑھا۔ جیٹ وے کی جانب اٹھتے اس کے قدم سے بھاری محکوم ہو رہے تھے۔ صرف چند منٹ اور پھر وہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ صرف چند منٹ مزید۔ قدم آہستہ ہوتے ہوئے رک گئے۔ پرسوچ نظروں سے اس نے اپنے آس پاس دیکھا نہیں۔ سرنفی ملاتے ہمدان نے قدم پیچھے کی جانب بڑھائے۔ باہر میں گیا سب کچھ، لیکن جو میرا ہے ایسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، دھیرے سے خود کو کہتا وہ پیچھے کی جانب مڑا۔ ساتھ والے پیسنجر نے اسے حیرت سے دیکھا۔ بیگ کو تھامے وہ تیزی سے قدم اٹھاتا ریسیپشن پر پہنچا۔ ایکسکیوز می، آئی ہیو ٹو ایکسٹینڈ مائی فلائٹ پلیز۔ گاڑی چلاتا ہوا ایک نظر سڑک اور ایک نظر اپنے ساتھ بیٹھے ہمدان کو دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر سوالیہ نشان کے ڈھیر لگے تھے، لیکن اس کی کال کی وجہ سے وہ کچھ بھی نہیں پوچھ پا رہا تھا۔ میں کچھ پوچھ سکتا ہوں اب؟ یہاں ہمدان کا فون بند ہوا۔ وہی حسان کا سوال آدم کا۔ ہمدان اس کا کنفیوز سا چہرہ دیکھتا ہنس دیا۔ تم گھر پہنچ گئے تھے کیا؟ نہیں، بس پہنچنے والا تھا کہ آپ کا فون آ گیا۔ اب آپ بتائیں بھی، یہ سب کیا ہوا اچانک؟ حسان کی بےتابی پر ہمدان سر ہلاتا ہنس دیا۔ ابھی تو گھر بھی سب کا سامنا کرنا تھا، مجھے بہت ضروری کام کرنا تھا حسان، جو میں چھوڑ آیا تھا۔ کیسا کام؟ پتہ چل جائے گا۔ اس کے جواب پر حسان نے سر ہلا دیا۔ اور عارف تایا کو کیا کہا؟ کچھ دن مزید مانگ لیے ان سے۔ اب مجھے تجسس ہی رہے گا کہ ایسا کون سا ضروری کام تھا جس کی وجہ سے آپ اپنی فلائٹ چھوڑ کر آ گئے۔ حسان کی بات پر ہمدان نے سر جھٹکا۔ اب اسے بتا نہیں سکتا تھا کہ اس کی بہن کے لیے واپس آیا ہے۔ گھر پہنچنے پر پوری حویلی خاموشی میں ڈوبی ہوئی ملی۔ اتنا وقت ہو چکا تھا، یقیناً وہ سب سو چکے تھے۔ گجروں کا شوپر پکڑے حسان گاڑی سے اترا۔ سب سو چکے شاید، کل عید پر سرپرائز ملے گا۔ حسان کی بات پر محض مسکرا دیا۔ میں بیگ کمرے میں رکھ لوں؟ حسان کو کہتا اور بیگ کا ہینڈل تھامے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ حسان نے ایک نظر ہاتھ میں پکڑے شوپر کو دیکھا۔ حویلی سے منسلک زینت پھپھو کے گھر دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے عدن کو فون ملایا۔ کال کٹ چکی تھی، مطلب وہ جاگ رہی تھی۔ چند لمحے بعد اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے ہنستے مسکراتے حسان کو دیکھتے سرنفی ملاتی ہوئی مسکرا دی۔ آپ کے کچرے؟ شوپر اس کی جانب بڑھائے۔ فریزر میں رکھ دیتے، میں صبح لے لیتی۔ شوپر اس کے ہاتھ سے لیتی وہ اب کھول کر دیکھ رہی تھی۔ میں نے سوچا اسی بہانے آپ کو دیکھ لوں گا، صبح عید ہے نا۔ شوپر میں جھانکتی عدن رکی تھی۔
کی بات پر امڑنے والی مسکراہٹ کو بمشکل دبایا۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ شوپر بند کر کے ہاتھ باندھتی وہ پوچھ رہی تھی۔ حسان وہیں کھڑا اس کی جانب جھکا۔ یہی کہ میرے لیے چاند آپ ہی ہے جسے دیکھ کر میری عید ہوگی۔ دونوں ہاتھ کمر پر باندھی وہ اس کی جانب جھکا تھا۔ ادا نے چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد ایک زوردار چپت اسے کندھے پر رسید کی۔ حسان نے حیران ہوتے اپنا کندھا تھاما تھا۔ پرانا عاشق بننے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا بھی سوٹ نہیں کرتا تم پر۔ والدن، آپ میرے معصوم جذبات کا مذاق اڑا رہی ہے؟ مسکراہٹ دبائے اس نے پوچھا۔ ایک تم معصوم اور ایک تمہاری جذبات معصوم۔ سر نفی ملاتی ہوئی جانے کو مڑی تھی جب حسان نے اس کے دوپٹے کے پلوں کو ہلکے سے تھاما۔ عدن نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ چاند رات مبارک ہو۔ اب کی بار مسکراہٹ اور اس کے انداز پر عدن واپس مڑی، ہاتھ بڑھا کر اس کے بال بکھرائے تھے۔ تمہیں بھی چاند رات مبارک، مسکرا کر کہتی ہوئی دروازہ بند کرتی گھر کے اندر چلی گئی۔ اس کے اندر جانے تک حسان وہی کھڑا مسکراتا رہا۔ ایک مرتبہ وہ نظروں سے اجھل ہوئی، وہ بھی اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ آ گئے واپس۔ دروازے پر کھڑی بیجان کی آواز پر بیگ کھولے اس کا معائنہ لیتا اور جھٹکے سے مڑا۔ سامنے بیجان کا مسکراتا چہرہ تھا جسے کہہ رہی ہوں میں پہلے سے ہی جانتی تھی۔ آپ کو کیسے پتا؟ حیرانگی سے کہتا ان کے جانب بڑھا، بازو کندھے پر پھیلا کر انہیں اپنے ساتھ لگائے۔ میں سب جانتی ہوں، بس انتظار کر رہی تھی کہ کس وقت تم واپس پہنچو گے۔ وہ حیران بھی تھا، پھر بھی سر جھکائے ہنس دیا۔ نہیں رہا گیا نا؟ بیجان کے سوال پر وہ چند لمحے رکا تھا۔ چلا جاتا تو وہاں نہ رہ پاتا۔ بیجان سر دائیں بائیں ہلاتی ہنستی۔ قسم لے لے بیجان، لیکن آپ کی پوتی نے کوئی جادو کر دیا۔ دیکھیے مجھے۔ میں واپس اسی کی دہلیز پر آ رکا۔ اس کے بے بسی سے کہنے پر بیجان نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ ملا ہے اس سے؟ نہیں، شاید سو گئی ہے۔ آج کی رات بھلا کیسے سو سکتی ہے وہ؟ مسکرا کر کہتی وہ واپسی کے لیے مڑی۔ حمدان نے ان کی کہی بات پر غور کیا۔ اوہ، تو مطلب وہ جاگ رہی ہوگی۔ واپس مڑ کر بیگ بند کرتا اور ڈریسنگ کے سامنے سے گزرتا رکا۔ ایک نظر خود کو دیکھتا وہ کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ سیاہ تاریک آسمان اور ایک باریک لکیر جیسا چاند، اور اس کو یکٹک دیکھتی مشک۔ چھت پر پڑی مخصوص چارپائی پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھی ہوئی گردن آسمان کی طرف کیے ہوئی تھی۔ سب کے کمروں میں جانے کے بعد وہ اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ جو حالت آنکھوں کی تھی وہ کسی کو دکھانے لائق بالکل نہیں تھی۔ اب تک تو جہاز میں بھی بیٹھ گیا ہوگا، دل ہی دل میں سوچتی ہوئی پھر سے روحاں سی ہوئی تھی۔ نظر جھکا کر گود میں دھرے ہاتھوں میں تھامی گھڑی کو دیکھا۔ اس نے کہا تھا وقت کے ساتھ اسے مشق کی بھی یاد آئے گی، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ اسے صرف گھڑی پر وقت دیکھنے پر میں یاد آؤں گی، اور مجھے وہ گھڑی کے ہر سیکنڈ پر یاد آئے گا۔ مشق! ایک مدھم سی آواز کانوں پڑی۔ ہاں، ایسے ہی پکارتا تھا وہ مشق کو، دھیرے سے، نرمی سے، دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرتے گہرا سانس بھرا۔ مشق! پھر سے وہی آواز۔ اب کی بار وہ حیران ہے کیونکہ آواز اسے اپنے قریب سے سنائی دی تھی۔ گردن موڑے اس نے اپنے پیچھے کی جانب دیکھا۔ وہ حمدان تھا، انہی کپڑوں میں، ہاتھ جیب میں، اور سے پرسکون سے مسکراہٹ کے ساتھ۔ ایک تو اسی مسکراہٹ، مجھے رلا کر جب مسکراتا ہے نا، قسم سے زہر لگتا ہے۔ اسی کو دیکھتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ میں تمہیں کب سے پکار رہا تھا۔ ہاتھ جیبوں سے نکالے اس کے جانب بڑھا۔ مشک ہلکا سا منہ کھولے اسے سر سے پاؤں تک اسے دیکھ کر اس کی موجودگی ہضم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی کھلی آنکھیں اور کھلا منہ دیکھتا اور سر جھکائے ہنس دیا۔ سچ میں؟ روندی ہوئی آواز میں اس کی موجودگی کی تصدیق چاہی تھی۔ حمدان نے غور سے اسے دیکھا اور روتی رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اور آواز بتا رہی تھی تم روتی رہی ہو۔ 2 قدم مزید اس کی جانب بڑھاتا ہو بالکل اس سے سامنے رکا۔ آپ واپس آ گئے ہیں؟ وہ ابھی بھی وہیں پر تھی، تمہارے سامنے کھڑا۔ چند لمحے وہ سب کچھ بھول چکے تھے، چھت، رات، چاند، سب کچھ یاد تھا تو وہ اتنا کہ وہ آمنے سامنے کھڑے تھے۔ چند لمحے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کچھ کہنے کی، کچھ بتانے کی کوشش کر رہے تھے، صرف چند لمحے، اور پھر مشک واپس چارپائی پر بیٹھتی دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے رو دی۔ حمدان نے سر نفی میں ہلایا۔ زمین پر ایک گھٹنا ٹیکتا وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ ابھی بھی سسکیاں لیتی رو رہی تھی۔ مشک، چپ ہو جاؤ، میری بات سن لو۔ اس کے کہنے پر بھی وہ چپ نہیں ہوئی تھی۔ اگر اب تم چپ نہ ہوئی تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ ہاں، اور آتا ہی کیا ہے آپ کو؟ ہاتھ ہٹائے ذرا زور سے بولی، سرخ آنکھیں اور سرخ ناک، اور اس پر چھوٹی سی لونگ۔ حمدان نے سر جھٹکا تھا، اسی کا دوپٹہ تھام کر اس کے آنسو صاف کیے۔ تم اتنا کیوں روتی ہو؟ تم اتنا کیوں رو رہی ہو؟ کیونکہ میں پاگل ہوں۔ ہاں، وہ تو ہو۔ مشک نے اپنے سامنے اور نیچے بیٹھے حمدان کو دیکھا، پھر سے روحاں سی ہو رہی تھی۔ میری بات سنو مشک، مشک نے سر ہلائے اس کو دیکھا۔ بالآخر میں خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتا مشک۔ تمہیں اپنی ضد عزیز ہے تو میں تمہاری ضد کا مان رکھتا ہوں، لیکن میں ہم دونوں کو ان حالات میں نہیں چھوڑ سکتا۔ مشک نے پلکیں جھپکتے سے دیکھا۔ مجھے کہنا نہیں آتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ تم نہ ہو تو یہاں بے چینی سی ہوتی ہے۔ ہاتھ سینے پر رکھا۔ تمہاری آنکھیں اور ان کی چمک، اور تمہاری مسکراہٹ، اور
اور تمہاری نوز رنگ، ان سب نے مل کر مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ ہنسا تھا، برائے آنکھوں کے ساتھ مشک دھیرے سے ہنسی تھی۔ ہمدان نے غور سے دیکھا، کبھی روتے ہوئے ہنستی تھی، کبھی ہنستے ہوئے روتی تھی۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ مسکراہٹ ایک دم سمٹی تھی۔ سانس روکے اس نے اپنے سامنے بیٹھے ہمدان کو دیکھا جو جواب کے انتظار میں اسی کو دیکھ رہا تھا۔ بول نہیں سکتی تو کم از کم سر ہی ہلا دو۔ کچھ نہ بولتے دیکھ کر وہ پھر سے بولا، ہاں میں یا نہ میں؟ اپنی فلائٹ چھوڑ کر ڈیڈ کی ڈانٹ سن کر میں واپس تمہارا نہ سننے نہیں آیا۔ مشک ہنسی تھی، تم جلدی ہاں نہیں کہہ سکتی؟ میری ٹانگیں نیچے بیٹھ کر دکھ رہی ہے اب۔ مشک ایک مرتبہ پھر سے ہنسی تھی، دلکش سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ آہ تھینک گاڈ۔ ٹانگیں سیدھی کرتے ہوئے چارپائی پر تھوڑا سا فاصلہ رکھتا مشک کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تو تم مجھے مس کر رہی تھی؟ اس کے سوال پر مشک نے ماتھے پر سگریٹ ڈالے اسے دیکھا۔ آپ کو کس نے کہا؟ اس گھڑی نے اس کے ہاتھ کی جانب اشارہ کیا۔ مشک آنکھیں میچتی ہنس دی تھی، تم نے مہندی کیوں نہیں لگائی؟ اس کے خالی ہاتھ دیکھتا ہوا بولا، آپ کو مہندی کا پتہ ہے؟ کینیڈا میں رہتا ہوں، مارس میں تھوڑی آج نہیں لگا سکی، کل لگا لوں گی۔ اس کے جواب پر ہمدان نے سہلا دی، آج تم میرے جانے پر افسردہ جو تھی۔ اب وہ اسے چڑھا رہا تھا، زیادہ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ چڑھی ناک دیکھتا ہوا سر پیچھے گرایا ہنس دیا، دیٹس لائک مائی گرل۔ گالوں پر ہلکی سرخی پھیلی تھی۔ ہمدان اس کے گال دیکھتا پھر سے ہنس دیا تھا۔ کافی رات ہو گئی، کل صبح ملتے۔ ہمدان کے کہنے پر سر ہلاتے ہوئے جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ چاند رات مبارک ہو۔ مشک کے کہنے پر وہ مسکرایا تھا، بالکل اب کہہ سکتا ہوں، چاند رات مبارک ہو۔ عید مبارک ایوری ون۔ نقص اکثر تیار شلوار قمیض میں وہ ہال میں پہنچ کر بآواز بلند بولا، بیجان کے علاوہ وہاں موجود ہر شخص کا منہ کھلا تھا۔ مسکراہٹ کے ساتھ وہ آگے بڑھتا دادا جان اور راہیل چچا کے گلے ملا۔ میں نے تمہیں اس وقت کینیڈا میں پہنچایا ہوا تھا۔ نگینا کو گلے لگاتا ان کی بات پر ہنسا تھا۔ خیریت تھی بچے؟ فلائٹ میں تو کوئی مسئلہ نہیں آ گیا تھا؟ راہیل نے پوچھا۔ نہیں چچا جان، بس عید آپ سب کے ساتھ کرنے کا دل تھا، اس لیے ڈیڈ سے بات کر کے فلائٹ ایکسٹینڈ کرا لی۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، اسی بات پر رس ملائی ہو جائے۔ دادا جان کی اپنی ہی دنیا تھی۔ چودھری صاحب اگر اگلی عید تک زندہ رہنا چاہتے ہیں تو سکون سے مسجد چلے جائیں۔ بیجان کی بات پر دادا جان کے علاوہ سب ہنسے تھے۔ عید مبارک سب کو، چلے نماز کے لیے چلتے ہیں۔ بھاگم بھاگ تیاری کرتا احسان تیزی سے بولا۔ سب مرد حضرات عید کی نماز کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ مسجد سے آنے کے بعد سے وہ مسلسل ہال میں بیجان و دادا جان کے ساتھ تھا۔ خواہش بس اتنی سی تھی کہ مشک بیوی نظر آ جائے، مگر اتنی دیر بیٹھنے کے بعد بھی اس کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ بالآخر خود ہی اس کے کمرے میں جانے خاطر کھڑا ہوا۔ جب ہنسنے کھلکھلانے کی آوازوں پر سامنے دیکھا، کریم رنگ کی انارکلی فراک میں کسی اور کو بھلے نہیں لیکن ہمدان کو حسین ترین لگی۔ پاؤں سے سر تک ایک مرتبہ تفصیلی جائزہ لیا، پیروں میں کھچدار، اوپر لمبی فراک، کانوں جھمکے اور بالوں کا ہلکا سا جوڑا، ہاتھوں میں مہندی بھی تھی۔ اب یہ سب ایک طرف تھا اور ناک پر جگمگاتی لونگ ایک طرف۔ ہمدان بھائی عیدی حرم کی آواز پر اور مشک کی کیفیت سے باہر نکلتا اس کی جانب متوجہ ہوا۔ مجھ سے کچھ کہا؟ مشک نے اس کی غیر دماغی ہنسی دبائی۔ ہم عیدی مانگ رہے ہیں آپ سے، اب کی مرتبہ دن بولی تھی۔ ہاں ضرور، میرا والیٹ کمرے میں ہے، میں ذرا لے آؤں۔ اپنی بات کرتا مشک کی جانب مسکراہٹ اچھالتا آنکھوں میں سے سراہتا اس کے پاس سے گزر گیا۔ مشک کو اپنے گال دھواں چھوڑتے محسوس ہوئے۔ سر جھٹکتی بیجان اور دادا جان کی جانب بڑھ گئی۔ بیجان نے جو اس وقت کم سنایا تھا، ایک مرتبہ سب کے حواس اڑے تھے۔ بیگم کون سے بم پھوڑ رہی ہو؟ یہ دادا جان تھا۔ بم تو نہیں، بس اپنی خواہش کا اظہار کریں۔ بیجان کا پرسکون سا لہجہ تھا۔ مشک نے منہ کھولے ہمدان کی جانب دیکھا جو مزے سے بیجان کے پاس بیٹھا ان کی خواہش سن رہا تھا۔ بیجان اتنی اچانک اور بچوں کی مرضی کے بغیر اتنا بڑا قدم تو نہیں اٹھا سکتے نا۔ یہ راہل تھے جنہیں بچوں کی مرضیوں کی ٹینشن پڑ گئی تھی۔ مرضی میری ہے اور بچے بھی میرے ہیں، انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ واہ، بیجان کا کانفیڈنس! صرف ایک دن میں کیسے تیاریاں ہوں گی؟ یہ نگینا تھی جنہیں تیاریوں کی ٹینشن پڑ چکی تھی۔ ہم نے کون سی کوئی بہت بڑی تقریب کرنی ہے؟ گھر والوں کے علاوہ زینت اور بچیاں ہوں گی، اس کے علاوہ چند لوگ اور بس۔ ایک نظر سب کے حیران، پریشان اور خاموش چہرے کو دیکھتی ہوئے سر نفی ملاتی سی دی۔ عارف نے مجھ سے مشک کا ہاتھ مانگا ہے اپنے بیٹے کے لیے اور میں انکار نہیں کر سکی، کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ اب جب کہ ہمدان مزید کچھ دن رکے گا تو میں نے فیصلہ کر دیا کہ کل ہی نکاح کی رسم ادا کر دی جائے تاکہ ہمدان واپس جا کر مشک کے کاغذات بنوا سکے۔ اب کی بار تفصیلی فیصلہ سنایا گیا ہے۔ میں ٹھیک نہ کہتی تھی کہ یہ میرے گھر والے نہیں ہیں، میں کسی غلط جگہ پر آ گئی ہوں۔ زینت پھپھو کی آواز پر سب ان کی طرف مڑے جو غالباً بیجان کی بات سن چکی تھی۔ بیجان نے آنکھیں گھمائیں۔ ادن اور حرم کی ایکسائٹمنٹ دیکھنے لائق تھی، بس نہیں چل رہا تھا کہ چیخنے لگ جاتی۔ ہمیں خود ابھی پتہ چل رہا ہے یار پھپھو، حسان زینت کو دیکھتا بولا۔ زینت پھپھو صرف سر جھٹک کر رہ گئی۔ میرے پاس صرف یہی ایک نیا جوڑا تھا جو میں نے آج پہن لیا، میں کل کیا پہنوں گی؟ اپنا جوڑا دونوں ہاتھوں سے تھامے روحاں سی ہو گئی۔
سب کی الگ الگ ٹینشن تھی، جس میں مشکل کی ٹینشن سب سے مختلف تھی۔ حمدان نے سر نفی میں ہلائے، مسکراہٹ دبائی تھی۔ دوسری مرتبہ پہننے سے گناہ ہو جائے گا، بے جان بولی تھی۔ میں اپنی ذاتی نکاح پر پہلے سے پہنا ہوا جوڑا پہنوں گی۔ اگر یہ مسئلہ ہے تو ہم نکاح شام میں ہی رکھ لیتے، عید کا پہلا دن ہے، اور ویسے بھی کون سا لمبا چوڑا کام ہے، صرف نکاح ہی تو پڑھوانا ہے۔ دادا جان نے آسان سا حل پیش کیا۔ حمدان کا دل چاہا تو دادا جان کو پورا ڈبہ مٹھائی کا کھلا دے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی کام کی بات کی ہے چودھری صاحب۔ بی جان کی بات پر سب کی دبی دبی ہنسی نکلی۔ حسان اور راہیل، تم دونوں جا کر مٹھائی لے آؤ، اور نگینہ تم اور زینت کچن کا کام دیکھو، اور لڑکیوں تم سب نکاح کے لیے جو تھوڑی بہت سجاوٹ ہے وہ دیکھ لو۔ سب کو حکم سنا دی اور ٹیک لگائے سکون سے بیٹھ گئی۔ مشک سب سے پہلے اپنا جوڑا بدلنے کے لیے بھاگی تھی۔ شام تک وہ اسے خراب نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے گاڑی مل سکتی ہے؟ سب کے جانے کے بعد حسان کے جانے مڑا۔ ہاں آپ میری لے لیں، میں ابو کے ساتھ جاؤں گا۔ ویسے کدھر جانا ہے آپ نے؟ یہیں بس تھوڑا سا کام ہے۔ گاڑی کی چابی حسان سے لیتا وہ بی جان کو اللہ حافظ بولتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ مشک باجی، لگتا ہے آپ نے تاک راتوں میں اپنی شادی کی دعا مانگی تھی۔ مشک کا دوپٹہ بیڈ پر پھیلاتی وہ ڈریسنگ کے سامنے تیار ہوتی مشک کو دیکھتی بولی، صرف شادی نہیں، حمدان بھائی سے شادی۔ عدن نے آنکھ دبائی۔ میں نے ایسی کوئی دعا نہیں کی، اور حمدان کے نام سے تو بالکل نہیں، بس اللہ کو مجھے پر لاڈ آ گیا، ستائشی انداز میں بولی تھی۔ عدن نے اسے دیکھا، وہ ہلکی پھلکی سی تیاری کے ساتھ بھی پیاری لگ رہی تھی۔ بالوں کے جوڑے میں اب سفید موتیے کے پھولوں کا اضافہ ہوا تھا۔ اچانک نکاح کا روپ چڑھ گیا تھا۔ اللہ تمہیں حمدان بھائی کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے۔ دوپٹہ اس کے سر پر پھیلاتی ہوں پیار سے بولی، شکریہ، اور تمہیں بھی حسان کے ساتھ۔ شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ بولنے پر عدن نے ہلکا سا تھپڑ اس کے کندھے پر رسید کیا تھا۔ مجھے لگتا ہے حمدان بھائی نکاح سے بھاگ گئے، صبح کے بعد نظر ہی نہیں آئے حویلی میں۔ اب وہ بھاگ کر چاہے کینیڈا بھی چلا جائے، اس کے پیچھے پہنچ جاؤں گی۔ کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ حرم نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا۔ واہ باجی، عید بھی اور نکاح بھی ایک جوڑے میں ہی، کام ختم، بچت۔ عشاء کی نماز کے بعد ان کا نکاح ہو چکا تھا، اور اس وقت وہ اپنے خاندان کے نرگن بیٹھے تھے۔ حمدان کے گھر والے بھی ویڈیو کال میں نکاح کے وقت سے ان کے ساتھ ساتھ تھے۔ فجر کا بس نہیں چل رہا تھا، اڑ کر ان کے پاس پہنچ جاتی۔ حمدان نے ساتھ بیٹھی مشکل کو دیکھا، جو چہرے پر تھکاوٹ کے آثار لیے ان سب کا ساتھ دے رہی تھی۔ آج کا دن واقعی تھکا دینے والا تھا، پہلے عید اور پھر اچانک نکاح۔ لیکن ان سب کے علاوہ آج کے دن کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ اب سے ساتھ تھے۔ خود پر جمی حمدان کی نظریں محسوس کرتے مشکل نے بھی اسے دیکھا۔ وہ مسکرایا۔ تھک گئی ہو؟ دھیرے سے پوچھا۔ تھوڑا بہت، مشکل نے جواب دیا تھا۔ حمدان سر ہلاتا اپنی دوسری سائڈ پر بیٹھی بی جان کی جانب مڑا۔ بی جان اب اینڈ کرتے، کافی تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ بی جان نے اسے دیکھتے سر اس بات میں لایا۔ چلو جی، کافی شگل میلہ ہو گیا ہے، سب تھک چکے ہوگے، آرام کر لیں، کل بھی عید کا دن ہے، کل پھر مل کر بیٹھیں گے۔ بی جان کے حکم پر سب جانے کے لیے کھڑے ہوئے، جن میں سر فہرست مشک بی بی تھی، سر پر ٹکا دوپٹہ سنبھالتی ہوئی جمائے لیتی کھڑی ہوئی۔ آپ سب کا بہت شکریہ، میں نے اپنا نکاح بہت انجوائے کیا۔ وہ مشک بی بی تھی، اور اس کی ہر بات ہی نرالی تھی۔ حمدان ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر نفی میں ہلا کر رہ گیا۔ عدن اور حرم کی مدد سے نکاح کی تیاری میں اپنے کمرے کا بگڑا حشر ٹھیک کروا کر ان کے جانے کے بعد ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی۔ جوڑے میں سے موتیوں کے پھول نکال کر سامنے رکھے، جو اب قدرے خشک ہو چکے تھے۔ جوڑے میں سے ایک ایک کر کے پن نکال کر مشک نے بالوں کو ہر طرح کی قید سے آزاد کروا کر کمر پر کھلا چھوڑ دیا۔ ہاتھوں سے چوڑیاں اور دیگر تھوڑی بہت جویلری اتار کر وہ جوڑا بدلنے کے لیے اٹھی تھی۔ واش روم کی جانب قدم بڑھائے تھے کہ کمرے میں ہلکی سی دستک کے بعد حمدان داخل ہوا۔ مشک نے اس کے چہرے پر کھلی ہوئی مسکراہٹ بڑے غور سے دیکھی تھی، کچھ پا لینے کے بعد کی مسکراہٹ۔ تم ایزی ہو؟ مجھے بس تھوڑا سا کام تھا۔ دروازے پر ہی ٹھہرے اس نے پوچھا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے کپڑے واپس بیڈ پر رکھتی وہ اس کی جانب مڑی۔ میں ایزی ہوں، آپ اندر آ جائیں۔ سب سے پہلے تو تمہیں عید کی مبارک بھی، اور نکاح کی بھی بہت مبارکباد۔ دروازہ بند کرتا ہوا کمرے کے وسط میں اس کے بالکل سامنے رکا تھا۔ مشک نے ہنسی دبائی۔ آپ کو بھی بہت مبارک، اور سب سے پہلے تو آپ میری عیدی نکالے۔ دایاں ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تھا۔ حمدان نے مسکراتے والیٹ جیب سے نکال کر مشک کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں اس میں موجود سب کچھ لے لوں گی۔ جب یہ بندہ ناچیز تمہارا ہے تو پھر والیٹ کیوں نہیں؟ ہلکا سا کہکا لگا کر اس کے ہاتھ سے والیٹ لیتے بیڈ پر رکھا تھا۔ میں نے کچھ سوالات کرنے آپ سے۔ ہاتھ باندھے وہ حمدان کو دیکھتی گویا ہوئی۔ ماتھے پر بل ڈالے حمدان نے مصنوعی پرسوچ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں جوابات کے لیے تیار ہوں، بیٹھے۔ بیڈ کی جانب اشارہ کیا۔ حمدان کے بیٹھنے پر وہ بھی اپنی جگہ سنبھال چکی تھی۔ یہ سب اچانک کیسے ہوا؟ مطلب رشتے کی بات، نکاح وغیرہ؟ اس کے سوال پر حمدان کے لب ذرا سا مسکرائے تھے۔ وہ یہی سوال کی امید کر رہا تھا۔
تم سے پوچھنے کے بعد میں نے ڈر سے بات کی تھی، انہوں نے بھی جان سے۔ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوا؟ ہمدان نے نفیم سے لایا تو خوش تھے کہ ان کا بیٹا کینیڈا کی کسی کوری سے شادی کرنے کے بجائے ان کی اپنی بھتیجی سے شادی کا خواہش مند ہے۔ مشک مسکرا دی۔ دوسرا سوال، ہمدان نے پوچھا۔ فجا سے بات کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ آپ کو یہاں ایک اسٹون نے اٹریکٹ کیا ہے۔ اب کی بار وہ کھل کر ہنسا تھا۔ تو تم مجھے سن رہی تھی؟ آواز کانوں میں پڑی جاتی، اب پھر سے ہنس دیا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کی ناک کی لونگ کو چھوا۔ اس اسٹون کی بات ہو رہی تھی۔ مشک نے آنکھیں کھولے اسے دیکھا۔ میری نوز رنگ کی؟ تم بہت خوبصورت لگتی ہو اس کے ساتھ۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ مشک کو چند سیکنڈز دیکھتی مسکرا دی تھی۔ آپ آج سارا دن کہاں تھے؟ اس کے سوال پر ہمدان نے پاکٹ سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی۔ ڈبیا کھول کر اس کے سامنے کی تھی۔ کچھ لمحے کے لیے مشک کا منہ کھلا تھا۔ یہ تو وہی نوز رنگ ہے نا؟ ڈبیا اس کے ہاتھ سے لیتی وہ بے یقینی سے بولی۔ ہاں وہی ہے۔ مشک کی آنکھوں کی چمک دیکھتا مسکرایا تھا۔ آپ یہ لینے شہر گئے تھے؟ بالکل۔ ایک منٹ، آج تو عید تھی، شاپ تو یقیناً بند ہوگی۔ ہمدان نے اس کی بات پر گہرا سانس بھرا۔ میں نے مال کے مینیجر سے اس شاپ کی ڈیٹیل لے کر اس کے مالک کو فون کیا تھا، دیر بھی اسی وجہ سے ہو گئی۔ وہ عید کے دن آپ کی کال پر آ گیا تھا۔ اس کا ایک ڈائمنڈ سیل ہو رہا تھا، کیوں نہ آتا؟ مشک نے ہنستے سر ہلا دیا۔ اب تمہارے سوال ختم ہو گئے تو لگا کر دکھاؤ۔ نوز رنگ کی جانب اشارہ کیا۔ ہاں ضرور، پن لگانے میں مدد کیجیے گا۔ بیڈ سے اٹھتی وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ پہلے سے لگائے نوز رنگ کو اتار کر نیچے رکھتے اس نے ڈبیا سے جگمگاتی ہیرے کی نوز رنگ نکالی۔ ہمدان بھی کھڑا ہوتا اس کے نزدیک آیا تھا۔ نوز رنگ ناک میں ڈالتی وہ اس کی جانب مڑی۔ پن تھام کر ہمدان نے اسے بند کیا تھا۔ ایک مرتبہ شیشے میں اپنا عکس دیکھتی وہ ہمدان کی جانب مڑی۔ حسین مسکراہٹ کے ساتھ اس کے چہرے پر چمکتی لانگ رنگ ہمدان کی آنکھوں کو بھلی سی لگ رہی تھی۔ آگے بڑھتے اس نے لونگ کی جگہ پر نرمی سے بوسہ دیا۔ مشک کی سانس ایک لمحے کو تھمی تھی۔ گالوں پر سرخی پھیلتی دیکھ کر ہمدان سر گرائے ہنس دیا تھا۔ تم شرماتی ہو، عجیب سی لگتی ہو۔ عجیب مطلب؟ اچھی نہیں لگتی؟ مشک نے فوراً پوچھا تھا۔ اچھی لگتی ہو، مختلف بھی، تم جیسی بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، مجھے حد سے زیادہ اچھی لگتی ہو۔ چاہے پھر تم نیند سے جاگی ہو یا پھر تم اپنے دوپٹے کے ساتھ لڑ جھگڑ رہی ہو، بس میرے دل کو لگتی ہو۔ مشک کو شانوں سے تھامتا مدھم سے لہجے میں بول رہا تھا۔ مشک اس کی پیاری باتیں سنتی مسکراتی، ہاتھ بڑھا کر ہمدان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ شکریہ۔ یہ صرف لونگ کے لیے نہیں، یہ ہر ایک چیز کے لیے تھا جو ہمدان نے اس کے لیے کیا تھا۔ اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے تھام کر ایک ایک کر کے اس کی ہتھیلی کو چومتا وہ اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ تمہارا شکریہ۔ ایئرپورٹ کی رونق میں وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑے تھے۔ ہمدان نے اس کی ہلکی نم آنکھیں دیکھتے سر نفی ملایا۔ رو کر مجھے ٹارچر مت کرنا، میں سارا راستہ پھر بے چین رہوں گا۔ مشک کے ہی دوپٹے کے پلوں سے اس کی آنکھیں صاف کی تھی۔ واپس کب آئیں گے؟ یہ سوال وہ کئی مرتبہ سن چکا تھا۔ جب تم بلاؤ گی آ جاؤں گا، نرمی سے جواب دیا۔ مشک نے منہ بنائے سے دیکھا۔ ہمدان نے گہرا سانس بھرا تھا، اس کا چہرہ تھامے بالوں کو چوما۔ میرے بھائی، اگر اب موڈ چینج ہوا تو ذرا جلدی بتا دینا تاکہ میں زیادہ دور نہ جا سکوں۔ احسان کی بات پر وہ دونوں مڑے تھے۔ اب نہیں ہوتا، اب واپس اپنی دلہن کو لینے آؤں گا۔ مشک کو دیکھتا وہ پیار سے بولا۔ اناؤنسمنٹ پر وہ دونوں سے ملتا جانے کے لیے مڑا۔ میں انتظار کروں گی۔ مشک نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ میں واپس آؤں گا۔ اس کا ہاتھ دباتا ایک بھرپور نظر اس پر ڈالتا وہ مڑ گیا۔ مشک نے مسکراہٹ کے ساتھ اسے جاتے دیکھا تھا۔ اس مرتبہ وہ جدا ہو رہے تھے، دوبارہ ملنے کے لیے۔ ختم شد۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔